أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज इसके सबक नंबर 5 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और थोड़ा सा अगर मुश्किल भी लग रहा होगा तो घबराएंगे नहीं, क्योंकि शैतान ने हमें परेशान तो करना है। उसने कुछ ना कुछ कह के, कोई मसरूफियत ला के, कोई ये कह के ये मुश्किल है तुमसे नहीं होगा, या हो सकता है किसी को ये भी कह दिया हो कि बहुत आसान है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, छोड़ो इसको। या तुमने अरबी सीख के क्या करना है, अरबी से तुमने कौन सा स्कॉलर बनना है, या सारा कुछ तो मौजूद है, तर्जमे मौजूद हैं, तो क्या जरूरत है इतनी ग्रामर में दिमाग खपाने की। लेकिन आपने इन सारे वसवसों को दूर करके आउज़ुबिल्लाह पढ़ के तो कुरान को सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस किताब को जो अल्लाह ताला ने उसके लिए भेजी थी उसको वो सीखे, उसको वो उसी की जुबान में पढ़े, ताकि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो हमें तर्जुमों के सहारे ना लेने पड़े, बल्कि हमें ऐसे ही समझ आए जैसे अल्लाह हमसे बात कर रहे हैं। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम अरबी को इतना कम से कम सीख लें कि जब कुरान तिलावत किया जा रहा हो तरावियों में या नमाज में या वैसे भी हम पढ़ें, जब हम दुआएं पढ़ें, तो एटलीस्ट हमें इतनी तो समझ आए कि बिल्कुल अंधे गूंगों और बहरों की तरह हम गुजर ना जाएं, जैसे शायद कोई चाइनीज और जर्मन जुबान से हम गुजर जाते हैं। तो इसलिए इस जज्बे को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना, और इसको कोई गैर जरूरी या ऑप्शनल काम नहीं समझना, बल्कि ये जरूरी काम है। अच्छा, अभी जो मैंने दुआ पढ़ी थी रब्बी इश्रह ली वाली, इसके आगे मैंने एक और सेंटेंस आज पढ़ा। ये असल में इसी आयत का हिस्सा है, ये सूरह ताहा की आयत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी। और इस दुआ का जो अगला हिस्सा था ना, वज अल्ली वजीरम मिन आहली, ये भी एक दुआ का हिस्सा है। ये इसका मतलब भी बहुत प्यारा है कि "ऐ अल्लाह, मेरे घर वालों में से मेरा कोई मददगार बना दे"। तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे भी घर में से कोई हमारा मददगार बन जाए, क्योंकि बड़ा अच्छा आसान हो जाता है जब आपके घर में से कोई आपका साथ देने वाला हो। अदरवाइज जाहिर है कि अगर घर में सब आपके बिल्कुल अपोजिट माइंड के हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है दीन पे चलना भी और दीन पे काम करना। तो ये दुआ भी अपनी दुआओं में जरूर शामिल किया करें। और रब्बिश रहली वाली दुआ सिर्फ बोलने वाले के लिए, दर्स देने वाले के लिए, क्लास लेने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि ये उसके लिए भी है जो सुन रहा है। क्योंकि इसमें आप अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। तो इसमें जो सुन रहा होता है उसका सीना खुलना भी बहुत जरूरी है, कि अल्लाह ताला उसका भी सीना खोले और उसको भी सही बात की समझ आए, ये ना हो कि उसके ऊपर से ही गुजर जाए। लिहाजा ये दुआ सुनने वाले के लिए, सुनाने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए, पढ़ाने सबके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी दुआ है। तो इसको जरूर आप लोग भी पढ़ा करें और याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ 23 लोग हैं। तो मैं थोड़ा सा उनके बाय नेम वेलकम करती हूँ, ताकि आइंदा से भी स्टूडेंट्स को शौक हो कि हमारा नाम पुकारा जाए। क्लास हमारी एक टीचर जो है मैम फरिया सजाद, उनकी क्लास में हम जाएं तो वो बाय नेम हर एक को वेलकम करती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्लास में हम पहुंचे हैं और वो हमारा बाय नेम वेलकम करें। तो इसमें सबसे पहले तो जो नाम आ रहा है वो निशान आ रहे हैं, डैश डैश डैश। उनका तो मुझे अब नाम नहीं पता, क्या नाम नहीं चेंज किया। आलिया यूसुफ है, अलमास हैं, अनम शेख हैं, अस्मा वारिस हैं, आयशा कमल है, फरहान, फाखरा गुफरान है, फरहाना है, माहा है, माहीन है, मैमूना है, मिसबा में, फिर एक और मैमूना अता, मोना अली, काफी ज्यादा है मूना मैमूना। मिसबा मीम मीम से आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, नरगिस आरिफ हैं, रिजवाना शाहिद हैं, और इसके आगे सबा कामरान हैं, शबाना खालिद हैं, शाजिया सुल्तान, सूफिया अंबर, वलिया अफरा और वकारुन्निसा। अभी तक हमारे साथ ये लोग हैं। मैं इन सबको वेलकम कहती हूँ कि आप माशाल्लाह अपना टाइम लगा के यहाँ बैठे हैं क्लास सुनने के लिए। जज़ाकल्लाह। चलिए, बारकल्ला। अच्छा, आज हमने लेसन 5, तो लेसन 5 का मतलब यानी अगर हमारे 20 लेसन है तो पांचवा आज हम पढ़ लेंगे, यानी हम क्वार्टर इंशाल्लाह आज पूरा कर लेंगे। अब 20 के अगर हम 4 हिस्से करें तो 5, तो आज हमारा इंशाल्लाह क्वार्टर हो जाएगा। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने अजान पढ़नी है कुरान पाठ में, और ग्रामर में हम इंशाल्लाह हरूफ शुरू करेंगे। अभी तक हम पढ़े थे अस्मा, इसम के बारे में पढ़े थे, अब हम हरूफ शुरू कर लेंगे। एंड पे एक पॉइंट होगा और 13 नए अल्फाज हमने आज सीखने हैं।
جو کہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں 4084 دفعہ، یعنی صرف 13 الفاظ اتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں. تو سوچیں ہم جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اٹینٹو ہو کے بیٹھے ہیں، تو آپ اتنے اتنے زیادہ ورڈز قرآن کے سیکھ لیں گے. اور ٹوٹل ہمارے آج لیسن کے بعد 5 لیسن کے ختم ہونے پہ ٹوٹل ورڈز ہو جائیں گے 57، جو کہ قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں 19,471 دفعہ، یعنی تقریباً ہم 20,000 کو انشاءاللہ ٹچ کر رہے ہیں. تو اس حساب سے اگر ورڈز کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا تقریباً تقریباً ہاف ہو جائے گا. وہ اس طرح کے ٹوٹل ہم نے کہا ہے نا کہ 40,000 41,000 ورڈز کرنے، تو اس کا اگر ہاف کریں تو 20 کے پاس پاس یعنی ہم پہنچنے والے ہیں. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے نا، الحمدللہ. اور یہ ہمارے وہ ساتھ ہوں، اس پہ میں ویسے رکتی نہیں ابھی، اس پہ ہم نے اصل میں ایک ایک کر کے اب یہ بات شروع کرنی ہے. جو ہمارا اینڈ پہ نقطہ تعلیم ہوتا ہے وہ اسی پہ اب شروع ہونے والا ہے. کہ یہ جو 7 ہوم ورک ہم نے بولے ہوئے ہیں آپشنل، ایک تو وہ ہے نا جو آپ لوگ کرتے ہیں گوگل فارم پہ، اور ایک ورک بک. اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ 2 تلاوت کے، یعنی کہ یہ آپ کو کہا گیا ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ تلاوت کیا کریں 5 منٹ دیکھ کے، 5 منٹ بغیر دیکھیں. اس کا فائدہ انشاءاللہ جو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. 2 پڑھنے کے ہیں ہوم ورک، وہ یہ کہ ایک آپ جیسے اپنی کتاب سے پڑھیں، اور ایک جو آپ سلائیڈز آتی ہیں یا کوئی بھی ورک شیٹ آتی ہے اس کو آپ پڑھیں، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو چیز آپ کو یاد رہے گی. ایک سننے سنانے کا ہے، یہ جو MP3 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ویڈیو جیسے آپ سن لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ ضرور ایک دفعہ سنا کریں، اس اپنے لیکچر کو دوبارہ سننے سے وہ لیکچر اور پکا ہو جاتا ہے. اور ایک ہے کہ اپنے سنانے کا، یعنی اپنے ساتھی سے کوئی بات. اب یہ آپ اپنا کوئی بھی اپنا کولیگ، اپنا ساتھی، اپنا بچہ کوئی گھر میں، کہ جس کو آپ کچھ نہ کچھ جو آج آپ نے سیکھا وہ تھوڑا اس کو ضرور سنا دیں، کیونکہ سنانے سے چیز یاد ہو جاتی ہے. اور اگلا کیا ہے کہ آپ نے نماز میں صورتیں بدل بدل کے پڑھنی ہیں، ایک ہی صورت نہ پڑھیں. کیونکہ جب آپ ایک ہی صورت پڑھتے ہیں نا تو وہ بندہ ایک یوز ٹو ہو جاتا ہے اس چیز کا، وہ اس کی پھر روٹین مطلب کئی دفعہ خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور نماز پڑھی جا رہا ہے. لیکن جب آپ صورت بدل بدل کے پڑھتے ہیں تو آپ سے اس کا بڑا اچھا سا وہ نا نماز کے اندر دھیان رہتا ہے. اور یہ جو سائڈ پہ لکھا ہوا ہے یہ کہ آپ نے دعا کرنی ہے، آج اسی دعا کے بارے میں ہمارا پوائنٹ ہے، ربی زدنی علما کے بارے میں. کیونکہ ظاہر ہے جب مشکل آنی شروع ہوتی ہے تو گھبراتے نہیں ہوتے بلکہ دعا کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم نے اس دعا کا پوائنٹ لیا ہے. اور اہم بات یہ کہ آپ منتخب ہیں، آپ نے یہ چیز نہیں بھولنی، اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا، پچھلی کلاس تک ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے. سورہ حدیث قدسی بھی ہم نے پڑھی، یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو اس کے بارے میں کوئی اگر اپنا فیڈ بیک دینا چاہے کہ کیا آپ کو محسوس ہوا آپ کی نماز میں کوئی 19-20 کا فرق محسوس ہوا؟ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت یہ ساری باتیں یاد آئیں؟ یعنی کہ اگر تو فرق نہیں پڑا تو پھر اس کا مطلب کہ مطلب صحیح نہیں، پھر میں پڑھا رہی ہے کہہ لیں کہ آپ کو نہیں صحیح سمجھ آئی. ورنہ اصولاً تو یہ ہے کہ نماز میں فرق آنا چاہیے نا. تو اگر تو نہیں، فرق پڑ رہا ہے، بہت اچھا لگا جب یہاں پہ پہنچتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تب اے اللہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے وہاں پہ تو ویسے بندے کا رونا نکل جاتا ہے کہ جب اللہ کو اپنے پاس موجود پا کے کرتے ہیں. اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تب بھی انسان ویسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ دونوں میں نا ہمیں شامل کرنا، جو جانتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جو جانتے نہیں اور بلا جانے ہی اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں. بالکل اچھا لگا، بہت مزہ آیا. جی، یہ عائشہ کمل تھی ماشاء اللہ. بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ نمازوں میں، کیونکہ ہم نے جو اپنے شروع میں مقاصد پڑھے تھے اس میں ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نماز ہماری سمجھ میں آ جائے اور نماز بہتر ہو جائے. جی اسما، سسٹر اسما بھی ہینڈ ریز، اصل میں یہ طریقہ صحیح ہے، ہینڈ ریز کریں پھر بات کریں. جی اسما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں نا کافی عرصے سے اس طرح کا ترجمہ یاد کیا ہوا تھا اور کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب آپ نے جب پڑھایا ہے تو اس کے بعد یہ جو ہم نے لرننگ لیسنز ہیں نا، یہ پھر مجھے بہت زیادہ ان کا فائدہ ہوا کہ وہ جیسے میں بسم اللہ پڑھ رہی ہوں تو وہ مطلب الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں، بی پازیٹیو. تو اس طرح سے چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ فائدہ ہوا. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، حالانکہ میں بہت دیر سے کنسنٹریٹ کرتی ہوں، لیکن پہلی رکعت میں جیسے ابھی کل نماز یہ مغرب کی پڑھی ہے اور پہلی رکعت میں مجھے بالکل ایسا شیطان بھلا دیتا ہے اور پھر خود کو بار بار اس چیز پہ لانا پڑتا ہے. مطلب اس طرح نہیں ہے، میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ایک ایفرٹ ہے کنٹینیوسلی، شیطان بڑے موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے. تھینک یو. بالکل، یہ تو ہے، ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. شیطان کو تو اور تب چڑھ جائے گی. ہمیشہ شیطان اس کے پاس نہیں آتا جو تو پہلے ہی بھٹکا ہوا ہے، اس کے پاس اس نے کیا آنا ہے. جو کوشش کر رہا ہوتا ہے نا سیدھی راہ پہ آنے کی، اس کو شیطان بہت تنگ کرتا ہے، کیونکہ اس کی وہ کوشش وہ کامیاب ہونے دینا نہیں چاہتا، وہ اس کو اس طرف آنے دینا نہیں چاہتا. اس بندے کی تو بہت جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ کو پہلے سے ریڈی رہنا پڑے گا انشاءاللہ. اور یہی اسی اور طرح اسی کا آپ عرض کا ہے. وہ سینٹینس پھر ذہن میں پھر فوراً سے گھوم جاتا ہے
کہ کنسنٹریٹ کرنا ہے تو وہ پھر فوراً سے پھر وہی چیزیں ریکال ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور یہی کوشش اللہ نے دیکھنی ہے اور اسی کے اجر ہوں گے، اس لیے بالکل بھی ان چیزوں سے گھبرائیں نہیں. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. سسٹر فرحانہ اور سسٹر عائشہ، عائشہ آپ تو بات کر چکی ہیں. فرحانہ ہے، یا پھر اینڈ پہ کر لیں ورنہ پھر کلاس لیٹ ہو جائے گی. اب آپ لوگ دونوں اپنا رکھیں، انشاءاللہ میں آپ دونوں سے لاسٹ پہ سن لوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. چلے، بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور دعاؤں میں بھی کرتے رہیں کوشش، اور جاری رکھیں. آج آگے آگے دیکھیں انشاءاللہ ہمارے بہت پیارے لیسنز ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہوں گے پڑھ پڑھ کے. اچھا، اب ہم نے شروع کرنی ہے اذان. اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان کا ایک تو لفظ دیکھ لیں، اس کو کئی لوگ آذان کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ لمبا کر دیتے ہیں الف کو. یہ سمپل زبر ہوتی ہے، اذان ہوتا ہے. آذان کوئی اور ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانوں کو کہتے ہیں، کانوں کی جمع ہے. تو وہ یہ نہیں ہوتا، یہ اذان ہے نارمل ساؤنڈ میں زبر کے ساتھ صرف. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے. ایک مخصوص اوقات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے، لیکن مخصوص اوقات میں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، ایک اعلان ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے. تو ہم پھر اس کے بعد یہ ساری اذان سنتے ہیں، جو کہ ہمیں یعنی کہ چاہیے کہ ہم بہت غور و فکر سے اپنے سارے کام کر کے سنا کریں، اور اس کا جواب بھی دیا کریں، کیونکہ اذان کا جواب بھی ہوتا ہے. تو وہ دیں. اور آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا، اذان اور اقامت کے بیچ کی، یعنی کہ جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی وہ ٹائم، اور اذان کے بعد کا جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 10-15 منٹ، اور مغرب میں تو بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اس ٹائم کو ضائع نہ کیا کریں، اور کوشش کریں کہ اذان غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں، اور فٹافٹ پھر اس کے بعد دعائیں کرنی شروع کر دیں، کیونکہ یہ ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا، ہم اس کو باقاعدہ پورا سننے کے ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں آیت کو، اور ساتھ ساتھ اس کی میننگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام استعمال ہوا ہے یہاں پہ اکبر. اکبر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور اس کی جو مزید ہائر فارم ہے وہ ہے اکبر، یعنی کہ اس سے بڑا. جیسے انگلش میں ہوتی ہے نا ڈگریز ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، اسی طرح سپرلیٹو اور کمپیریٹیو، یہ ڈگریز جو ہوتی ہیں، تو اس طرح ہی عربی میں بھی ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ مزید، مزید بڑا، مزید اس طرح کر کے. تو کبیر سے بڑا اکبر ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کثیر، کثیر کہتے ہیں نا بہت زیادہ چیز کو کثیر، اور اکثر سب سے زیادہ. اسی طرح ایک ورڈ ہے صغیر، چھوٹا، اور اصغر سب سے چھوٹا. یہ سارے ملتے جلتے سیم ساؤنڈز کے، سیم میننگ کے ورڈز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اکبر ہے سب سے بڑا. اکبر کے ساتھ یہ ہے کہ جب یہ اکیلا آتا ہے تو یہ سپرلیٹو ڈگری کی طرح آتا ہے، لیکن اگر اکبر کے ساتھ من آ جائے، اکبر کے بعد من آ جائے، تو پھر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ یہ بلڈنگ اس بلڈنگ سے بڑی ہے، تو پھر وہاں پہ جو ورڈ آئے گا وہ اکبر من کر کے آئے گا کہ یہ اس سے بڑا ہے. لیکن جب اکبر اکیلا آئے تو پھر یہ سب سے بڑا میں ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور ویسے بھی مطلب یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تو ہم کسی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے نا. تو یہاں اکبر اکیلا ہی آنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ نے ہی تو بنائی ہے. تو جو بنانے والا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کس سے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی قوت، نہ اس کی عزت، شان و شوکت، کوئی کسی طرح سے اس کی صفت کا، کسی بھی صفت کا ہم کوئی بھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کسی کے ساتھ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کے لیے، اللہ کو زیادہ جاننے کے لیے علم جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. جتنا علم انسان کے پاس ہوگا نا، وہ اور اللہ کے بارے میں، تو وہ اور اللہ کے قریب ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. آپ کو پتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اگر اس کے ایک ایک نام کو ہم مطلب پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس لفظ کی اور اس کے میننگ کی اور اس کی تشریح میں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ مطلب ہمیں تو کئی شاید ناموں کا مطلب بھی صحیح نہیں پتا، بس ہم نے وہ رٹے لگائے ہوتے ہیں 99 نیمز کے. لیکن اگر ایک ایک نام کی آپ گہرائی میں جائیں تو ہمارا دل جو ہے نا پھٹ جائے اللہ کی محبت سے، کہ اتنا اتنا عظیم ہمارا رب ہے، اتنا ہم سے پیار کرنے والا اور اتنا بڑا رب ہے جس کی شان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. لیکن یہ دیکھیں، اب اللہ اکبر جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ہمیں اس کا صرف منہ سے نہیں کہنا، بلکہ اس کو پروف کرنا ہے، اپنے ہر کاموں میں یہ شو کرنا ہے کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن افسوس کہ جب ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، جب ہم فجر میں سوئے رہتے ہیں، اذان ہوئی جا رہی ہے،
اور پھر اس وقت کس کی بات مانی؟ پھر ہم نے اللہ کو بڑا کر دیا یا کسی اور کو؟ پھر تو ہم نے اپنی نیند کو بڑا کر دیا، اپنے نفس کو بڑا کر دیا، ہم نے کس کی بات سنی؟ چلے فجر میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ سم ٹائم کہتا ہے میں تو سویا تھا، مجھے تو اذان کی آواز ہی نہیں آئی، لیکن باقی نمازوں میں بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، پاس ہی مسجد کے دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسکولوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی اٹھ کے نماز کے لیے نہیں جاتے۔ افسوس ہے کہ ہم پاکستان اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ باقاعدہ پریئر ٹائم کے لیے کوئی وقفہ برائے نماز کے لیے رکھی ہی نہیں ہوتی، ٹائم جگہ ہی نہیں رکھی ہوتی۔ اکثر مسجدوں میں لیڈیز کی بھی جگہ نہیں ہوتی، مطلب ایک وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ نماز کو اتنا پریورٹی۔ یہ تو صرف نماز کی بات ہے، لیکن اگر ہم باقی معاملات میں بھی دیکھیں تو کیا ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے؟ ہم تو کس کو مانتے ہیں؟ ہم تو اپنے خاندان، نفس، ہمارے تو رسم و رواج، ہمارا تو یہ، ہمارا تو فلانا کام، یہ کام، تو یہ ساری چیزیں مسئلہ کرتی ہیں کہ جب ہم یہ منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب پھر ہم اس کو سوچ سمجھ کے نہیں بول رہے ہوتے۔ تو بس ہم نے اسی چیز کو اب اپنے اندر محسوس بھی کرنا ہے اور اس پہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اللہ اکبر اگر کہہ رہے ہیں تو پھر واقعی ہم اللہ کو بڑا بھی جانیں، سب سے بڑا بھی مانیں۔ تو اس کو پڑھیں سب اسی تصور اور احساس کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، یہ 4 ٹائمز ریپیٹ کیا جاتا ہے اذان میں، یعنی کہ 2 اور 2 اس طرح 4 دفعہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آتی ہے آیت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے اشہدو۔ اچھا، اشہدو ورڈ جو ہے یہ شہادت سے بنا ہے، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس لیے سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اینی شاہد، مطلب گواہی یعنی شہید، شہید جو ہے اصل میں وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ایک قسم کی اللہ کی وحدانیت یا اللہ کی خاطر اپنی جان کو دے کے گواہی دیتا ہے دین کی خاطر نا، تو وہ بھی قسم کی گواہی ہی ہوتی ہے۔ شہادت ہم جاتے ہیں جب عدالتوں میں تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے باقاعدہ گواہ بکتے بھی ہیں اور بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اتنی اہمیت ہوتی ہے گواہی دینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشہدو میں جو ورڈ ہے نا یہ اصل میں اسی طرح ہے جیسے ہم نے شروع میں اعوذ باللہ پڑھا تھا نا تعاوذ میں، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، سیم اسی سٹائل کا ورڈ ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کا جو شروع والا حمزہ ہے نا جو آئی کی طرح دکھ رہا ہے، یہ انا کو ہی شو کر رہا ہے، یعنی آئی کہہ لیں، انگلش کا آئی کہہ لیں یا عربی کا انا کہہ لیں۔ یہ جو شروع کا حمزہ ہے، جیسے اعوذ میں تھا وہاں تھا میں پناہ مانگتا ہوں، اور یہاں ہے اشہدو، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ اصل میں ایک فعل ہے، جب ہم افعال پڑھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ پتا چلے گا کہ یہ ٹیبل میں ہم نے کیسے بنایا ہے، اس کا یہ حمزہ کیسے آیا ہے۔ تو وہ تو ابھی فی الحال وہاں پہنچیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا، فی الحال تھوڑا بہت آپ اس کو یاد رکھیں کہ شہادت، شہد سے شہادت ذہن میں رکھیں، اور اس کا جو حمزہ ہے شروع والا وہ آ جائے گا میں کے لیے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ اچھا فعل ہے مضارع کا، یعنی کہ اس میں پریزنٹ بھی شامل ہوتا ہے اور فیوچر بھی شامل ہوتا ہے، یعنی میں گواہی دیتا بھی ہوں اور ہمیشہ دوں گا بھی، یہ دونوں میننگ اس میں ہیں۔ میں آج کل بھی دے رہا ہوں، یعنی ابھی بھی دے رہا ہوں، اور ہمیشہ آگے دوں گا بھی۔ تو پریزنٹ اور فیوچر ہمیشہ ہوتے ہیں مضارع، جو عربی کا جو دوسرا زمانہ، ایک تو ماضی ہوتا ہے اور دوسرا جو زمانہ آتا ہے نا اس میں پریزنٹ فیوچر دونوں شامل ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں اس دوسرے زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس میں پریزنٹ فیوچر دونوں شامل ہیں۔ تو اشہدو کا مطلب ہو جائے گا میں گواہی دیتا ہوں۔ آگے ہے ان، ان ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ اسم ہے نہ یہ فعل ہے، یہ ایک حرف ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، جیسے ہم بات نہیں کرتے اردو میں کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ، یہ وہ والا کہ، ان ایک حرف ہے اور اس کا میننگ ہے کہ۔ اچھا، قرآن میں آپ دیکھیں گے اس حمزہ اور نون، حمزہ میں اس کو اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے الف اور حمزہ کا فرق بھی۔ الف ہوتا ہے بالکل خالی ڈنڈا جو کہ اکثر لفظوں کے بیچ میں آتا ہے، جیسے یہ یہاں پہ ہے اللہ کے آگے لام الف لا، یا لا کے اندر لام الف لا، وہ والا الف ہوتا ہے۔ یہ جو شروع میں آتا ہے اور اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے نا، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس ڈنڈے کے اوپر حرکت ہو جائے تو اس کو پھر الف نہیں بولتے، عربی میں اس کو حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، حمزہ اور نون۔ تو یہ جو حمزہ اور نون کی کنسٹرکشن ہے نا، یہ آپ کو قرآن میں 2-3 طرح سے نظر آئے گی، تو اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نے سارے پڑھنے نہیں، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ مکس نہ ہو جائیں، وہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ ان جو ہے، ان سے ملتے جلتے اور کون سے لفظ ہیں، ابھی آگے آتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فی الحال اب یاد رکھیں ان کا مطلب ہے کہ، اور یہ ایک حرف ہے۔ آگے آگے لا، لا بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، لا کا مطلب نہیں، نو، ٹھیک ہے، نو، آج کے بعد نو نہیں کہنا، لا، لا، نہیں۔ لیکن نہیں کے لیے اور بھی ورڈز ہیں جو کہ اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے کیونکہ یہ آگے آگے استعمال ہوا کریں گے،
لیکن ابھی بے شک اس کو آپ یاد نہ کریں، اس طرح رٹے نہ ماریں، جسٹ ایک دفعہ دیکھ لیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کانوں کو ایک دفعہ چیز سنا دی جائے تو جب مستقبل میں وہ دوبارہ آئے گی تو آپ کو وہ بالکل انہونی نہیں فیل ہوئے گی، نئی نہیں فیل ہوئے گی، بلکہ آپ نے کہا کہ ہاں ہاں ٹیچر نے ایک دفعہ بتایا تھا۔ تو جسٹ اس لیے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے ٹیبل کہ اور بھی میننگ، اور بھی ایسے ورڈز ہیں جو کہ نہیں کے میننگ میں آتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں جو قرآن میں بہت استعمال ہوتے ہیں؟ ایک آتا ہے ماں، ماں کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن ماں کا ابھی پچھلے لیسن میں ہم نے ایک مطلب پڑھا تھا کیا، جب ہم نے کہا تھا ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، ماں دینو ہا، اس کا دین کیا ہے، اس طرح پڑھے تھے نا جملے۔ تو ماں کا میں نے اس ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ماں کے اور بھی میننگ آئیں گے، اس لیے ذرا مطلب ذہن کھلا رکھیں۔ تو ماں کے یہاں دیکھیں 3 میننگ لکھے ہوئے ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ آگے ہم جو بھی والا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بس ابھی فی الحال ذہن میں رکھیں نہیں، کیا، جو، یہاں بھی میں فی الحال نہیں کے سلائڈ پہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ اچھا، ماں کا مطلب ایک ہے نہیں، لا، لا بھی ہم نے پڑھا، لا نہیں، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی اس کلمے میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آگے ہے لم، لم ایک ورڈ آئے گا جیسے سورہ اخلاص میں آتا ہے لم یلد ولم یولد، تو لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ میننگ دیتا ہے ماضی میں، یعنی ڈیڈ ناٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی لم کب آئے گا؟ جب افعال کے ساتھ ڈیڈ ناٹ کا میننگ دے گا، لم، ڈیڈ ناٹ، اور ایک آئے گا لفظ لن، اس کا میننگ بھی نہیں ہوگا لیکن اس میں زور ہوگا، ہرگز نہیں، اور یہ آئے گا فیوچر کے میننگ میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ یہ ورڈ جسٹ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، اور لن نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ول ناٹ، لم کو ڈڈ ناٹ اور لن کو ول ناٹ کر کے یاد کر لیں، جسٹ ایک بار دیکھ لیں، ضرورت نہیں ہے اتنے رٹے شٹے مارے، نہیں یاد ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، بار بار آئیں گے، بار بار یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، جسٹ ایک ٹپ بتا رہی ہوں یاد کرنے کی چیزوں کو، کہ آپ جیسے اپنے موبائل کے اوپر اسکرین شاٹ لے کے نا تھوڑی دیر اس کو اسکرین، جیسے اب اگلی کلاس سے پہلے پہلے جو جو ایک دو چیزیں آپ اس کو اپنے وال پیپر پہ لگا لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آتے جاتے آپ کی نظر اس پہ پڑے گی، وہ بار بار آپ ریوائز کریں گے۔ تو یہ اچھا طریقہ ہمارے ٹیچر نے بتایا تھا کہ کوئی چیز یاد کرنی ہو نا، کوئی ٹیبل، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے موبائل کی اسکرین پہ لگا چھوڑیں، وال پیپر بنا لیں یا لاک اسکرین پہ لگا لیں، تو آتے جاتے پھر نظر آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ اب سنا بھی سکتے ہیں بچوں کو، جیسے کہ بتائیں ماں نہیں، لا نہیں، لم نہیں، لن نہیں، اس طرح کر کے کریں گے تو انشاءاللہ ایک دو دفعہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا۔ آگے ہے الہ، لا الہ، ہم نے یہاں تک آئے تھے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الہ ہمیں پتا ہے سب کو، کلمے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب معبود ہے۔ اچھا، اس کی جمع، اس کی جمع بھی دیکھ لیں، سم ٹائم یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے، اس کی جمع تھوڑی ڈفرینٹ ہے، یہ ہے آلیہ، آلیہ، آلیہتن، اگر پورا پڑھنا ہے آلیہتن۔ اب یہ دیکھیں گولتا آ رہی ہے لاسٹ پہ، ابھی پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ گولتا جو ہوتی ہے وہ مونس بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے مسلم کے ساتھ مسلمہ، صالح کے ساتھ صالحہ، لیکن ہرگز ایسا، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی کہ کوئی بھی رول جب ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ہوتا نہیں کہ 100% ہر دفعہ ایسا ہی ہوگا، آپ نے اپنے ذہن کی ایک کھڑکی لازمی کھلی رکھنی ہے کہ ایسا کبھی نہیں بھی ہوگا۔ تو آلیہ جو ہے، ایک تو یہ جمع، ایک یہ مذکر، مذکر ہمیشہ لیتے ہیں ہم اس لفظ کو، اور دوسرا یہ کہ ہے بھی جمع، اور اس کے ساتھ گولتا بے شک ہے تو ہے، وہاں تو واحد واحد مونس کے ساتھ ہم گولتا لیتے تھے، اس لیے اس کی گولتا سے پریشان نہیں ہونا، بے شک ساتھ لکھ لیں تھوڑا سا بک میں جب یہ آئے لفظ کہ یہ ہرگز بھی مونس نہیں ہے، ہرگز بھی واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے اور مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اردو میں دیکھ لیں، آپ لڑکوں کے نام بھی تو گولتا، گول ہا سے لیتے ہیں، جیسے حمزہ، اسامہ، تو یہ نام وہ ہیں جن کے اینڈ پہ ہا آتی ہے، گول ہا، لیکن یہ مذکر ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے رول ہمیشہ فالو کریں، وہ ایک بیسک رول ہوتا ہے مونس بنانے کا، ایک بیسک طریقہ، لیکن آلویز ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آلیہ پہ اچھی خاصی بات ہوگی، اب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ آلیہ جو ہے یہ الہ کی جمع ہے اور یہ مذکر اور جمع ہے۔ آگے ہے الا اللہ، اللہ، اللہ ہوتے ہیں سوائے، ٹھیک ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، ویسے بھی جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا میننگ چونکہ ہمیں بہت زیادہ یاد ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ، اچھا اللہ بھی ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھے ان بھی حرف تھا، لا بھی حرف تھا، اور اللہ بھی حرف تھا، اس پوری لائن میں یہ 3 حرف آ گئے۔ اشہد جو ہے یہ فعل ہے، الہ جو ہے یہ اسم ہے، اور اللہ جو ہے یہ بھی اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس طرح کر کے اب ہم چیزوں کو نا آہستہ آہستہ کیٹیگرائز کیا کریں گے، کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ 3 چیزیں ہی تو ہوتی ہیں عربی میں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔
تو یہ ہم آہستہ آہستہ آپ دیکھا کریں گے کہ کون سا لفظ کیا ہے۔ اچھا جی، اس میننگ تو بہت آسان ہے، لیکن اس آیت کو بھی دیکھ لیں اس کے تصور اور احساس کر کے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو الہ کے بارے میں تو پہلے انہوں نے بتایا جو یہ ساری ڈیفینیشنز، تو یہ ہم نے پیچھے جب ایک لیسن پڑھا تھا جس میں رب کا بتایا تھا، تو وہاں ایک سلائیڈ آئی تھی نا جس میں رب اور الہ کا ڈفرنس بھی بتایا تھا۔ تو یہ تقریباً وہی چیز ہے۔ رب ہم نے کہا تھا نا کہ وہ دینے والا، پالنے والا، ہر چیز دی جا رہا ہے، دی جا رہا ہے، آپ کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، آپ کا انتظام بھی کر رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے، شروع سے لے کے آخر تک چھوڑا نہیں اس نے کبھی بھی۔ تو پھر جب ان سارا رب دی جا رہا ہے تو رب اس ذات کا پھر یہ حق ہے کہ عبادت بھی اس کی جائے، مدد بھی اسی سے مانگی جائے، بھروسہ بھی اس پہ کیا جائے، شکر بھی اس کا کیا جائے، حکم بھی اس کا مانا جائے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ الہ اسی کو ہونا چاہیے، معبود عبادت کے لائق وہی ہونا چاہیے۔ تو الہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز میں جس کے آگے جھک جو، جس کو سجدہ کر دیا بس وہی الہ ہے۔ الہ وہ ہے جس سے ہمیشہ آپ اسی سے مانگیں گے، ہمیشہ آپ اسی پہ توکل کریں گے، ہمیشہ آپ اسی کا شکر ادا کریں گے اور اسی کی ہی بات مانیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں الہ کا مطلب۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ اور صرف کہہ نہیں رہے بلکہ گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شہادت دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو جیسے کہتے ہیں نا حاضر ناظر جان کے، تو میں نے کہہ دیا کہ میں یہ مطلب کہتا ہوں، مطلب گواہی کا مطلب ایک بڑی بڑی بات ہوتی ہے جس کا انکار کرنے میں بڑی بڑی سزائیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہیں اشہدو کہہ کے، اور اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ اس کو ثابت کرے، چاہے آپ گھر پہ ہوں، باہر ہوں، آفس ہوں، بازار میں ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، لیکن آپ کا قول و فعل اس چیز کا گواہ ہو کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے اور آپ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کہ آپ کی پریورٹی میں پھر اللہ ہونا چاہیے، پھر کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ ہی کی بات سب سے پہلے مانی جائے اور باقی ساری چیزیں بعد میں، اطاعت فرما برداری صرف اللہ کی ہو۔ ہاں، اللہ کے حکم کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کا خیال رکھو، اس کی بات مانو، یہ کام کرو، وہ سارے اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن مین فوکس کیا ہو کہ اللہ، آپ اپنے شوہر کی عزت اس لیے کریں کہ اللہ نے کہا ہے، آپ اپنے بچوں کا خیال اس لیے رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، یہ شاید میرا بچہ ہے جی پتہ نہیں میری جان، ایسے نہیں۔ آپ ہر کام کو اللہ سے ریلیٹ کریں، آپ اللہ کے تھرو آئیں اس کام کے اوپر۔ آپ اپنے بچوں سے پیار تو کرتے ہی ہیں، ان کی کام بھی کرتے ہیں، آپ اس چیز کو اس طرح کہیں کہ میرے اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے دی ہے امانت، میرے اللہ نے مجھے بچے دیے، میں اب ان کا خیال رکھوں گی۔ یہ شوہر جو ہے یہ اللہ نے دیا ہے، میں اس کی عزت کروں گی۔ یہ ماں باپ جو ہے میرے، یہ میں نے نہیں خود بنائی، اللہ نے مجھے ماں باپ دیے تھے، اب وہ جیسے بھی ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں مجھے ان کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا، اس لیے نہیں کہ میرے امی ابو ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے امی ابو کا خیال رکھو۔ تو یہ چیزیں جب ہم اللہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اپنے معاملات، شادیوں کے، فوتگیوں کے، اپنے رسم و رواج، اپنے گھروں کے، اپنے قانونی مسئلے، جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، سب اللہ کی طرف سے ریلیٹ کریں گے تو زندگی بہت آسان بھی ہو جائے گی اور اچھی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہی ہماری، یہ ہم نے اپنی، یعنی یہی لکھا ہوا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے اپنی خواہشوں کو نہیں آگے رکھنا، اپنی مرضیوں کو نہیں آگے رکھنا، بلکہ اللہ کے قانون کو آگے رکھنا ہے۔ تو پھر سمجھے ہم نے گواہی دی ہے، اور ایک اور انداز میں بھی ہمیں گواہ بنایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی یہ ہے کہ تم کو درمیانی امت بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ رہو۔ تو یہ گواہی صرف ہم نے اپنی نہیں دینی، ہم نے کل کو قیامت کے دن تمام قوموں کے سامنے بھی گواہی دینی ہے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی باقی نبیوں کی بھی گواہی اور باقی لوگوں کے سامنے بھی گواہی دینی ہے کہ اسلام ہی صحیح دین تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، انہوں نے سارا دین پہنچا دیا، آگے انہوں نے پہنچایا، اس سے آگے ہماری ذمہ داری ہے باقیوں تک پہنچانا۔ اور یہ جو اقامت دین کا کام ہے یہ ہر انسان پہ فرض ہے، چاہے ہم اسے مانیں نہ مانیں، سمجھیں نہ سمجھیں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر اپنے ارد گرد کو ٹھیک کریں، پھر آگے پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے ایز اے مسلم۔ تو ہم گواہی کیا دیں گے جب ہم اپنی باڈی کو ہی نہیں منا سکے، تو ہم نے آگے کس کو منانا ہے؟ اپنے گھر کو، محلوں کو، آگے 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 تو بہت دور، ہم تو اپنے باڈی کو ہی اللہ کے اطاعت میں نہیں لا سک رہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، اس لیے اور دیکھیں یہ اتنا کلمہ اہم ہے کہ اذان میں دن میں کتنی دفعہ، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اذان میں یہ ہمیں یاد کراتے ہیں کہ یہ تو مطلب ہمارے منہ سے کہلواتے ہیں۔ پھر آپ وضو کی دعا بھی پڑھیں گے آگے، اس میں بھی یہ کلمہ دوبارہ آئے گا۔ پھر جب آپ اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں نماز میں، اس میں بھی آپ گواہی دیتے ہیں، اشہدو ان، آپ پورا وہ بولتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے نماز میں، آپ دیکھیے گا کتنی دفعہ دن میں ہم یہ ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو ہی میرا معبود ہے۔ تو یہ ہمارے منہ سے اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ گواہیاں
ریپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا سبق یہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھیں. اشہدو, سب لوگ پڑھیں اپنے پاس مائک بند کر کے. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے, لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. ہیلو جی آگے ہیلو بڑھیں بیٹا, مائک بند کریں, مائک بند کریں عالیہ. آگے ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک انگلی کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں. اس کا جو حمزہ ہے وہ آئی کو شو کر رہا ہے, انا کو شو کر رہا ہے. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. انا, اب یہ نیا ایک حرف آیا ہے, انا. وہاں پہ تھا ان, پیچھے ابھی پچھلی ہی آیت, ان, اور یہاں ہے انا. صرف نون پہ شد کا فرق ہے, باقی سیم وہی ہے. ان, وہاں پہ جزم تھا ان, اور یہ ہے انا, لیکن حمزہ زبر والا ہی آیا دونوں کے ساتھ. اس کا مطلب بھی کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھے آپ نے دو حروف ایسے پڑھے جن کا سیم میننگ آ رہا ہے, کہ, انا, کہ. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں, پیچھے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد ان, دوبارہ آ گیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کو یہ آپ کو یہ سلائیڈ یاد کروائے گی کہ ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہے, دونوں حرف ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا دونوں حرف ہیں. اب یہ دیکھیں, ایک اور لفظ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا, ان کا کسی کو مطلب آتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. ویسے ہی ان کا مطلب کسی کو اگر آتا ہے تو بتائے. جی عائشہ. اگر. اگر, ویری گڈ. آپ کو کیسے یاد آیا؟ پڑھا تھا یہ آپ نے؟ پڑھا ہوا تھا کلاسوں پڑھا میں. ہوا تھا. اچھا اچھا, اب دیکھیں باقیوں کو نہیں آیا نا, فرض کریں اگر چلیں 4-5 کو آ بھی گیا یاد, باقیوں کو ایک دم سن کے نہیں آیا, لیکن اگر میں فوراً کہتی کہ آپ مجھے ذرا بتائیں انشاءاللہ کا مطلب, تو اب سب نے کہنا تھا ہاں ہاں آتا ہے, مجھے آتا ہے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی ہو تو. مرضی, اللہ چاہے تو. شاہ ہوتا ہے چاہنا. اگر اللہ اگر چاہے اللہ تو. چاہے تو, یا اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ سینٹینس چونکہ ہم بہت بولتے رہتے ہیں نا, انشاءاللہ انشاءاللہ, تو ہمیں دیکھیں اس کا مطلب ان کا فوراً ہم نے اس کے اندر ہی لپیٹ کے اس کو آرام سے بتا دیا کہ جی اگر اللہ چاہے. میں نے جب آپ سے پوچھا الگ سے ان, تو اکثر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا, پتہ نہیں کون سا تھا, یہ مکس تو نہیں ہو گیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے فرق کہ جب ہم کوئی مثال کے ساتھ چیز کو یاد رکھتے ہیں, کہ ابھی انشاءاللہ یہ بھی اس پہ بھی ہم بات کیا کریں گے ابھی اپنے نقطے میں, کہ جب کسی بھی لفظ کو اس کی مثال سے یاد کرتے ہیں نا, تو لفظ ہمیشہ دیر تک یاد رہتا ہے, جلدی یاد بھی آ جاتا ہے اور بھولتا بھی نہیں. تو انشاءاللہ سے آپ کو ان ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ جو ان تھا یہ اصل میں انشاءاللہ کے اندر ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے, ایک اور ورڈ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے, وہ ہے اننا. اس کے بھی حمزہ میں زیر ہے, ان کی بھی حمزہ پہ زیر تھی لیکن نون پہ جزم تھا, ان. اور اننا کی بھی حمزہ پہ زیر ہے اور نون پہ ہے شد اور زبر. یعنی کہ یہ دو ہی لفظ ہیں, حمزہ اور نون. سوچیں اس کی ہم نے 4 شکلیں پڑھ لی اب تک. یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب یہ بار بار قرآن میں آئیں گے تو کہیں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ہم نے تو وہاں پہ اذان میں یہ پڑھا تھا, یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے, اس کا میننگ تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کو اسی وقت یہ سلائیڈ دکھائی جا رہی ہے, حالانکہ ابھی ہم یہ پڑھ نہیں رہے, لیکن ہم صرف بتانے کے لیے کہ اس طرح کے ملتے جلتے لفظ آپ جب دیکھیں تو ان کو آپ اس مثالوں سے یاد رکھیں, کہ جب لفظ اننا آئے گا تو وہ آپ اس طرح یاد رکھیں, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم جملہ بہت پڑھتے رہتے ہیں نا, اردو میں بولتے رہتے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ والا جو اننا تھا نا, اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے بے شک. اب دیکھیں یہ 4 لفظ ابھی تک, 4 حرف بلکہ, یہ 4 حرف آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک آیا ان, سیم دونوں حمزہ اور نون سے ملتے جلتے, بس ان کی زیر زبر کا فرق ہے. پہلے ہے ان, جس کو ہم نے پڑھا اشہد ان لا الہ میں, اس کا مطلب تھا کہ. پھر پڑھا اسی طرح انا, دونوں پہ زبر تھی, یعنی حمزہ دونوں زبر والا, انا, اس کا مطلب بھی کہ, اس کو ہم نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ میں. ٹھیک ہے, یہ مثالیں ان کی, اب آپ نے مثالیں بھی یاد رکھنی ہے ساتھ, پھر آپ کو وہ حرف نہیں بھولے گا. اس کے بعد ہم نے ایک ان سے ملتا جلتا دیکھا ان, جو کہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ میں. پھر ایک ہم نے اس سے اور ملتا جلتا دیکھا اننا, جو ہم پڑھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین میں. تو بس اب آپ نے 4 یہ, اور یہ چاروں حرف ہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ اوپر جو باکس میں لکھا ہوا ہے کتنی دفعہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں؟
3155 دفعہ، اتنی زیادہ دفعہ یہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے 4 حرف اگر ہمیں یاد ہو جائیں تو سمجھیں اتنے ورڈز تو ہمیں قرآن کے آ گئے. تو اس لیے یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو مکس نہ کریں اور ساروں کو ایک ہی صفحے پہ دیکھیں کہ کہاں پہ کون سا یوز ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سامنے اسکرین پہ لگا سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے. تو اب میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں. اور جی مصباح، آپ کا سوال ہے یا یہ کوئی؟ نہیں میم، صرف یہ پوچھنا تھا کہ جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی یہی انا ہے؟ ہاں نہیں، انا بے شک ہم، وہ اس کے اندر ایک اور نون بھی ہے، وہ ٹھیک ہے، انا، وہ ہے یہی ہے جو یعنی کہ آخری والا جو نا نیچے آخری ان، اور پھر اس کے ساتھ نا ضمیر بھی لگی ہوتی ہے. ان نا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یعنی کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے. وہ انا الف آتا ہے ساتھ تو تھوڑا لمبا بولتے ہیں، انا للہ اس طرح کر کے ہے. وہ یہ اسی ان میں سے آخری والے انا والا ہی استعمال ہوا ہے ساتھ، بے شک ہم، پر اس میں ہم والی نا ضمیر بھی لگتی ہے جو ابھی ہم نے اٹیچڈ پروناؤنس پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، ان فی الحال ان چاروں کو کون ریوائز کرائے گا؟ کوئی والنٹیئر اپنے ہاتھ ہینڈ ریز کرے. میں آپ سے بیچ بیچ میں سے ذرا مطلب پوچھتی ہوں. جی ولیہ، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے اگر. اور ساتھ اس کی مثال بھی بتائیں. انشاءاللہ. ویری گڈ. اچھا، ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہ. کہ اور مثال؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی صوفیہ آپ بتائیں. انا انا کا مطلب کیا ہے؟ انا کے. کہ. اور اس کی مثال؟ اللہ الہ. اشہد ان محمد سے. اشہد ان محمد. انا جو ہے وہ اشہد ان محمد والی سینٹینس میں پڑا ہے. اچھا، ایک اور رہ گیا انا، وہ بتائیں. انا بے شک. انا بے شک. اور مثال؟ انشاءاللہ. نہیں سوری، ان اللہ مع الصابرین. ہاں، ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. اچھا، دوبارہ میرے ساتھ سب ریپیٹ کر لیں. ان کی جو مثال، ان کے سب بولیں. ان کے، مائک بند کر کے بولیں. ان کے، اور اس کی مثال ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کے، انا کے اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا، ان اگر، انشاءاللہ، ان اگر انشاءاللہ سے، اور انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے. ٹھیک ہے. یہ آپ فکر نہ کریں، بار بار چیزیں آتی رہیں گی، یاد ہو جائے گا. ابھی فی الحال تو ہمیں اذان میں صرف 2 ہی حرف دیکھنے تھے، ان اور انا، جس کا مطلب تھا کہ. باقی دونوں تو آپ کو ایڈیشنل بتا دیے ویسے ہی، وہ آج کے لیسن کے حصہ نہیں ہیں. وہ صرف اس لیے بتایا کہ بس ذرا ملتے جلتے آئیں گے قرآن میں تو پریشان نہ ہو جائیں آپ، تو سن لیں بس. چلیں جی ہم آگے واپس. اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نام خود ہی اتنا پیارا ہے کہ اس کا میننگ ہی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. ورڈ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے تعریف زیادہ کی گئی. تو یعنی کہ نام ہی ان کا ایسا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہمیں درود ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ جو نہیں پڑھتا وہ بہت کنجوس، اور پتہ نہیں اس کے لیے بربادی اور بہت کچھ ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جب بھی نام لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فوراً درود پڑھیں. اور درود اگر لمبے والا نہیں پڑھ سکتے تو شارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اتنا ہی بولیں، لیکن ضرور بولیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. آگے ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول. اب اس میں دیکھیں، رسول ہمیں پتہ ہے سب کو میسنجر کو بولتے ہیں. اس کی جمع بھی دیکھ لیں. رسول کی جمع ہوتی ہے رسل. یہ بھی دیکھیں ڈفرنٹ ہے، رولز کو توڑ کے آئی ہے. یعنی یہ ٹوٹی پوٹی جمع ہے، رولز کو بریک کرنے والی. وہ جمع سالم نہیں ہے، واو نون یا نون والی. تو ڈفرنٹ آ سکتی ہیں جمع. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے الہ کا بھی پڑھا تھا، آلیہ، وہ بھی رولز کو بریک کر کے آئی تھی. یہ بھی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں شاید واحد چھوٹا ہوتا ہے اور جمع بڑی لمبی ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسول ورڈ لمبا ہے، اس کی جو جمع ہے رسل، یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی نسبت چھوٹا ورڈ ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جمع چھوٹی ہو، اس لیے اس میں بھی ضروری نہیں ہے. تو رسول کی جمع رسول، ایک دو دفعہ پڑھ لیں. رسول، رسول، رسول جمع ہے اس کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہم نے دوسری گواہی دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پہلی یہ بات کہ پیچھے حالانکہ ورڈ آ گیا تھا جب پچھلی آیت میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ تم کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر دوبارہ سے جب بات آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اگین اشہدو کا ورڈ آیا، حالانکہ اس ایک والے ورڈ کے ساتھ یہ دونوں سینٹنس بھی جوڑے جا سکتے تھے، لیکن اگین ہم سے گواہی دلوائی گئی کہ تم دوبارہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اٹ مینس کہ اگین یہ تم مانو، تمہارا کال اور تمہارا فعل، تمہاری باتیں، تمہارا عمل، چاہے تم کہیں بھی ہو، اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ محبت کے قابل اور اطاعت کے قابل ہیں، اور انہی کی میں بات مانوں گا، کوئی چونچنا، کوئی اپنی مرضیاں، کوئی اپنی خواہشیں کچھ نہیں کروں گا، بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دوں گا۔ تو یہ ہے ان گواہیوں کا مطلب، جو ہم ہر وقت دن میں بولتے رہتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وضو کی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارا دن یاد بھی کراتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو شعوری طور پہ نہیں پڑھتے، تو سوچیں ہم کتنے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم گواہی بھی دے رہے ہیں اور مان بھی نہیں رہے۔ یعنی یہ قسم کا پھر جھوٹ ہی ہو گیا نا، کہ ہم کہہ بھی رہتے ہیں، ہم سارا دن کہتے بھی رہتے ہیں اور ہم کرتے بھی نہیں، کرتے ہم اپنی مرضی ہیں، ہم کہتے نہیں جی نہیں، یہ تو میرا تو پہلا بچہ ہے، اس کی شادی ہے، اب میں تو نہیں نا ایسے کر سکتی، اب تو ضروری ہے کہ میں تھوڑا میوزک بھی ہو، یہ بھی ہو، فلانا بھی ہو، یہ بھی ہو، یا کبھی وہ چھوٹا ہوتا ہے، کبھی یہ آخری بچہ ہے تو شادی بڑی اچھی ہونی چاہیے، کبھی جی فوتگیاں ہیں تو لوگ کیا کہیں گے اگر یہ نہ کیا وہ نہ کیا، اب اگر گھر بنا رہے ہیں تو کیا کریں، اب اس طرح کا کرنا ہے، رشوت دینی پڑے گی فائل نکلوانے کے لیے، اب یہ مطلب ایک دوسرے کے حق مارتے وقت، ایون یہ تو صرف گھروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کرتے وقت، گھروں میں اپنے سسرال، اپنے میکے والوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ہر جگہ تو ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کی، وہاں ہم نے سوچا کبھی کہ ہم دن میں ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی مانیں گے، لیکن ہم وہاں اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اب تو میں اس کے ساتھ ایسے کروں گی، مطلب اتنا ہمیں ہے ہی نہیں بھروسہ کہ اللہ بھی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے نا، وہ کچھ کرے گا نا، کہ ہم سارا کچھ خود ہی کر لیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں اپنے عمل کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ہر جگہ یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اسی کو اپنے قول و فعل سے سب سے بڑھ کے ماننا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئے، یعنی اللہ کی، جب وہ کس کی بات کرتے تھے، وہ اللہ کی بات کرتے تھے نا، جب اللہ کی بات آئے تو پھر آگے کوئی اور دلیل نہیں، کوئی اور بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ان گواہیوں کا اصل مطلب، اور اسی تصور و احساس سے ہم نے پڑھنا ہے اس کو۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، دیکھیں کہ، ٹھیک ہے، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو آپ پڑھیں، آگے ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ حیا علی، حیا علی کا مطلب ہے آؤ طرف۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں، ویسے جو ورڈ ہے نا حیا، حیا کا مطلب ہوتا ہے کم، ٹھیک ہے، آؤ، کم، لیکن یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں محاورے میں اوپر دیکھیں، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ حیا کا مطلب طرف نہیں ہوتا، نہ ہی اللہ کا مطلب، اللہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، علیہم، جب ہم نے کہا تھا انعمت علیہم، تو وہی والا اللہ ہے، یہ وہی حرف ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، اللہ، جو کہ ہم کے ساتھ مل کے علیہم ہو گیا تھا، اور اللہ کا ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا، پر، اور حیا کا مطلب ہو گیا آؤ۔ تو یہ جملہ کیسے بننا تھا اصل تو، حیا علی الصلاح، آؤ، آؤ پر نماز، آؤ نماز پر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو ہر زبان کی ایک اپنی بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسلیشنز کبھی بھی قرآن کو پورا، مطلب اس کی پورا اتر نہیں سکتی قرآن کی ورڈنگ کے اوپر، ٹرانسلیشنز کم پڑ جاتی ہیں کئی دفعہ اس کے میننگ کو سمجھانے کے لیے، پھر مجبوراً ہمیں اپنی زبان کے کچھ لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس جملے کو سمجھنے کے لیے۔ تو حیا کا مطلب یا اعلیٰ کا مطلب طرف نہیں ہے یہاں پہ، یہ جسٹ اس کو سمجھنے کے، آؤ نماز پر، تو کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ آؤ نماز کی طرف، اس لیے اس کو کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے، حیا علی، کم ٹورڈز صلاح۔ آگے ہے جو لفظ صلاح، یہ تو ہم اردو میں بول لیتے ہیں صلاح نماز کو، لیکن یہ واحد ہے، اور اس کی جو گولتا ہے یہاں پہ البتہ آپ یاد رکھیں، یہ وہی والا رول کے مطابق گولتا یہ مؤنث ورڈ ہے، ٹھیک ہے، صلاح جو ہے نماز یہ مؤنث ورڈ ہے، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے صلوات، یہ وہی رولز کے مطابق جو پیچھے ہم نے پڑھا، مسلمہ کی جمع مسلمات، اس کی گولتا ہٹا کے الف اور تے لگا دیں تو وہ بن جائے گی مسلمات، اسی طرح صلاح کی گولتا ہٹا کے الف تے لگا دیں تو صلوات، یہ اکارڈنگ ٹو رول آئی ہے بالکل، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اس ورڈ کو، صلاح جو ہے یہ مؤنث ورڈ ہے،
واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے صلوات. جب اس کی واحد پڑھتے ہیں نا تو اس وقت واو کو نہیں پڑھتے، صلاح یعنی ڈائریکٹ ہا کے ساتھ ملاتے ہیں. اور جب اس میں جمع بولیں گے تو واو اگین پڑھا جائے گا، صلوات. ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا. تو کیا بنا، آگے پھر آ گیا حیا علی، اگین وہی ورڈ، آؤ طرف یا آؤ پر. کس کی طرف؟ الفلاح. فلاح یعنی کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ تعالیٰ پھر بلا رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اٹ مینس کہ نماز کو ہی کامیابی کہا گیا. تو اس والے سینٹینس سے ہمیں کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھو یا یہ کرو، بلکہ کہا آؤ یعنی کم ٹوورڈز. اٹ مینس کہ آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، پھر کہیں جا کے نماز کو قائم کرنا ہے. یہاں سے ہمیں جماعت قائم کرنے کا بھی ایک ملتا ہے کانسیپٹ کہ جماعت کتنی ضروری ہے. وہ الگ بات ہے عورتوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن عورتیں کم از کم اپنے مردوں کو بھیج سکتی ہیں. اور نماز کو ایک قائم کرنے والی چیز ہے، یعنی کہ صرف خود کی اکیلے کی پڑھنے والی چیز نہیں ہے کہ اٹھ کے خود ہی پڑھ لیا. نماز ایک پوری معاشرے کو قائم کرتی ہے. اس کے اتنے جو فائدے ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان میں سارا وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو اس کو قائم کرنے کی صورت میں ہی مل سکتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، یعنی اس کو ہی کامیابی کہا گیا ہے. اب دیکھیں اگر ہم نماز ہی کو دیکھیں تو نماز پہ تو اچھی خاصی بات ہو سکتی ہے کہ نماز ایک مومن کی معراج بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہے. نماز ایک کامل ذکر ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے. نماز وہ چیز ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. تو ہمارا یعنی کہ ایمان، سکون، دل، دماغ، ہر چیز فریش ہو جاتی ہے. یہ سارے تو اس کے جو فائدے ہیں، پھر آخرت دنیا سب سنور جاتا ہے، بندہ ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جو اگر اس کے ہم صرف جسمانی فائدے کی بات کریں تو دیکھیں وضو کرنے کے آپ کو اتنے سائنٹیفک فائدے مل جاتے ہیں اب کہ وضو کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک وہ جو روحانی فائدے ہیں وہ تو ہیں کہ جی آپ نے منہ دھویا آپ کے گناہ جھڑ گئے، آپ نے آنکھیں دھوئی آنکھوں کے گناہ جھڑ گئے، آپ نے یہ کیا آپ کے ساتھ، وہ تک ہیں. اگر ہم صرف فزیکلی بھی بات کریں نا سائنٹیفک وے میں بھی، تو بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں. نماز کی پوری نماز، اس میں جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہر ایک چیز کے فائدے ہیں. کئی لوگ تو اس کو ایز ایکسرسائز بھی لے رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی نماز پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، آپ کی باڈی کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ہمارا مین فوکس ایکسرسائز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ میں ایکسرسائز کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، بلکہ وہ تو جسٹ ایک بونس فائدہ ہو سکتا ہے، نیت نہیں ہونی چاہیے. اور اچھا ایک اور فائدہ کہ وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے. اگر ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں تو ہمارے اندر ڈسپلن بھی آتا ہے کہ ہمارے جو کام بکھرے رہتے ہیں نا غلط ٹائمنگ کی وجہ سے، سستیوں کی وجہ سے، وہ صحیح ہو جاتے ہیں. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے، جاگنے کے، سونے کے بالکل صحیح ہو جاتی ہیں ٹائمنگز. پھر اچھا ایک اور بھی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کام جو ہے نا نمازوں کے حساب سے ارینج کیا کریں. جیسے اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، آپ انہیں یہ کہیں کہ میں مغرب کے بعد یا عصر کے بعد آؤں گا، بجائے یہ کہنے کہ میں 4 بجے 5 بجے. ہم اپنی چیزوں کو نمازوں کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے بندے کے نا، بڑا ایک وہ تعلق سا بنتا ہے کہ نماز کے ساتھ رہتا ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے، اب یہ کرنا ہے، اب اس کے بعد یہ کرنا ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی عادت ہے. پھر اجتماعی فائدے بہت زیادہ ہیں. آپ جب باہر نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ کو ارد گرد محلے کا پتہ چلتا ہے، پڑوسیوں کا پتہ چلتا ہے، جو بھی خوشی غمی باہر خبریں جو سب کچھ پتہ چلتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کے غم میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے. پھر ان سارے فائدوں کے علاوہ آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاح بولا ہے کہ یہ تو آخرت کی کامیابی بھی ہے، دنیا میں تو ہے ہی، آخرت کی کامیابی بھی ہے. تو یہ جو اس کو بار بار فلاح کی طرف کہنا، یہ ہمیں یہ چیز بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نماز کو کامیابی سمجھ کے اس کی طرف سب سے پہلے لپکنا چاہیے. ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے، آپ دکانداروں کو دیکھ لیں یا آپ گھر میں بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میرا تو اس ٹائم گاہک کا ٹائم ہے، بڑا پیک پہ دکان کا ٹائم ہے، میں تو ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بعد میں پڑھ لوں گا. یا ہم عورتیں کئی دفعہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی یہی لالچ ہوتا ہے فٹافٹ یہ ہانڈی پوری کر لو، یہ کر لو، بچوں نے آ جانا ہے، یہ پھر اچھا فارغ ہو کے نا پھر اینڈ پہ نماز پڑھوں گی سکون سے. اس وقت ہمیں شیطان یہ بات دلواتا ہے کہ تم ابھی تو ایسے کپڑے بھی گندے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، اچھا تم باہر سے فارغ ہو کے نا تسلی سے پڑھنا. وہ تسلی واقعی ایسی ہوتی ہے، میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ وہ تسلی کے چکر میں نماز لیٹ ہو جاتی ہے اور پھر بندہ بھاگ دوڑ میں بس فٹافٹ سمجھیں وہ جلدی جلدی فرض ہی پورا کر رہا ہوتا ہے. وہی اگر ہم اول وقت میں سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے اگر ہم نماز پڑھ لیتے اور پھر ہمارے باقی کام بھی سکون اور آرام سے وہ بھی ہو جاتے، اس طرح وہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے. اس کی مثال انہوں نے ایسی دی ہوئی ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ ادھر لاہور ہے اور تم اس گاڑی میں بیٹھو اور وہ کہے نہیں میں تو ادھر جانا ہے،
وہ اس والی گاڑی میں بیٹھ کے تو اس طرف کو چل پڑے اور کہے کہ ویسے میں لاہور پہنچ رہا ہوں. تو یہ وہ والا معاملہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اچھا ابھی ٹھہر کے آتے ہیں, ہم تو ادھر جا رہے ہیں, ہم تو یہ ہماری اگر ہم ادھر نہ گئے تو شاید ہماری کامیابی نہیں ہونی. اللہ کہہ رہے ہیں ادھر آؤ نماز کی طرف, تمہیں دنیا بھی تمہاری کامیاب کر دوں گا, آخرت بھی کر دوں گا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اب تھوڑا سا ادھر. تو یہ اصل میں بہت ہر جملہ ہر لائن, چاہے وہ اذان کی ہو, چاہے نماز کی ہو, چاہے کسی بھی ہو, ہر چیز ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ مطلب ہمیں سیدھے ہونے کی ضرورت ہے نا. تو بس اسی تصور اور احساس سے پڑھیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. آگے اگین آخر میں آ جاتا ہے اللہ اکبر دوبارہ سے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد اگین پھر آتا ہے لا الہ الا اللہ, یعنی یہ کلمے کا وہ آدھا حصہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے منہ سے دہرواتے ہیں کہ اب دیکھیں جب ہم اگر اذان کا جواب دے رہے ہوں گے تو یہ کلمے ہم بول رہے ہوں گے نا, اینڈ پہ پھر ہم کہیں گے اللہ اکبر, پھر ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو ہمارے منہ سے یہ ادا ہوگا. اس میں ایک یہ بہت اسکالر پیاری بات کرتے ہیں کہ اذان کا جو اختتام ہوا وہ بھی اللہ کی کبریائی پہ ہوا. اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دعوت دی, جب اعلان کیا, اذان ہوئی, لوگوں نے سنا نہیں سنا, آئے نہیں آئے, مرضی ان کی, لیکن اللہ نے انہیں کہا کہ تم نہیں آئے, تمہارے نہ آنے سے تمہارا نقصان ہی ہوگا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, میری کبر میں تو پھر بھی پڑھا, اللہ تو پھر بھی پڑھا. تو یہ بڑا پیاری بات ہے کہ تمہارے آنے یا نہ آنے سے تمہیں ضرور نقصان ہوا, لیکن اللہ کی کبریائی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ تو پہلے بھی بڑا تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑا ہی رہے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اینڈ پہ بھی وہی پکار ہے کہ اللہ ہی ہے. تو اور ایک یہ اس کلمے سے ایک اور بات آپ کو پتہ ہے, اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے مسلم کی بھی اور ابو داؤد کی, کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور جو قریب المرگ شخص ہوتا ہے اس کو بھی کلمے کی تلقین کیا کریں, بجائے اس ٹائم کوئی اور باتیں کرنے کے, ادھر ادھر کرنے کے, اس کو کلمہ, اس کے سامنے کلمہ پڑھا کریں تاکہ اس کے منہ سے بھی ادا نکلے. ہاں اسے کہنا ڈائریکٹ بار بار فورس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس ٹائم شیطان بھی فل زوروں پہ ہوتا ہے. جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو شیطان بھی اپنا آخری زور لگاتا ہے فل, کہ کسی طرح اس بندے کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکلوا دوں اور اس کا جو اختتام ہے وہ ایمان پہ نہ ہو. تو اس لیے بڑی احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اب یہ سوچیں کہ اگر بندہ 5 ٹائم اذان غور سے سنے, پھر اذان میں یہ دہرائے الفاظ, تو فرض کریں اگر اس کی موت ہو بھی جاتی ہے تو ایک اذان کے بعد دوسری اذان کے بیچ میں ہی ہوئے گی نا, اگر یا صبح میں, دوپہر میں, شام میں. تو اگر ہم نے 5 نمازوں کے اس طرح جواب دیے ہوں گے یا پڑھی ہوگی, یا نماز کے اندر بھی ہم پڑھیں گے, تو ایٹ لیسٹ ہمارے منہ سے یہ کلمہ اس دن ادا ہوا ہوگا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں اس پہ مطلب کریں. اور اس میں یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ جو موت کے وقت ہم کہہ تو دیتے ہیں نا ہم پڑھ لیں گے کلمہ, اچھا مطلب بندہ سوچتا ہے اچھا میں پڑھ لوں گا, یاد کر لوں گا اس ٹائم مجھے, لیکن یہ نکلتا صرف اس کے منہ سے یہ ہے کہ جس کی زندگی بھی کلمے پہ گزری ہوتی ہے. یعنی چاہے ہمیں لاکھ عربی آتی ہو, لاکھ ہم کچھ بھی ہو, لیکن ایٹ دا اینڈ قسمت سے ہی ملتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی ڈاکٹر کی سٹوری, کہ وہ کسی عرب ملک میں ایمرجنسی میں اس کی ڈیوٹی تھی. تو اس نے ظاہر اپنی بتایا, اپنے زندگی میں یہ بتایا کہ میں نے تو کئی لوگوں کی اپنے سامنے موت دیکھی. ظاہر آپ کو پتا ہے ایمرجنسی میں اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان میں سے صرف کچھ کو, مطلب 10-12 لوگ اگر اس نے دیکھے ہیں تو اس میں سے اس نے کہا کہ صرف 1-2 کو کلمہ نصیب ہوا. ایون ایک کو تو اس نے کہا کہ اسے کہا گیا, اسے اتنی دفعہ کہا گیا اس لڑکی کو کہ کلمہ پڑھے کلمہ پڑھے, وہ کلمہ اس کے منہ سے ادا ہی نہیں ہو رہا تھا, بلکہ ایٹ دا اینڈ وہ کچھ گنگنا رہی تھی. اور جب غور سے سنا تو پتہ چلا کہ وہ میوزک گنگنا رہی تھی. تو یہ بات ہے کہ جو ساری زندگی کام کیا ہوگا, جو آخری لمحے تک کام کر رہے ہوں گے, وہی پھر منہ سے نکلے گا نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, نہ کہ ہم نارملی ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو گانے لگا لیتے ہیں, اور اکثر ڈرائیو کے دوران ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یا اگر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو خواتین ساتھ ڈرامہ یا کوئی نہ کوئی میوزک لگا لیتی ہیں, یا کوئی بھی بچے بھی آج کل پڑھ اپنا اسکول کا کام کر رہے ہیں, ساتھ میوزک چل رہا ہے. یعنی کہ اتنا اس چیزوں کو, تو پھر دیکھیں جب جو چیز زیادہ سنیں گے وہی پھر نکلے گی نا منہ پہ. اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں واپس آنا ہے اپنے اصل کی طرف, تاکہ ہم ان خرافات سے بچ سکیں اور اپنی زندگی کو کلمے کے مطابق گزاریں, تاکہ موت کے وقت بھی ہمارے منہ سے کلمہ نکلے. تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھے. ابھی ہمارا پہلا پارٹ ہو گیا مکمل, ہم گرامر شروع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے جی بسم اللہ کرتے ہیں. گرامر پارٹ میں 5P میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے, آج ہم نے حروف شروع کرنے ہیں.
ٹھیک ہے، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے اسما، اور آج ہم نے پڑھنے ہیں حرف۔ حرف کیا ہوتے ہیں، حروف کیا ہوتے ہیں، اور 3 حرف پڑھیں گے ہم، لی، من اور ان۔ ٹھیک ہے، لی، من اور ان۔ سب سے پہلے ٹی پی آئی کریں سب، تاکہ ایکٹیو ہوں۔ ظاہر ہے ابھی تک میں بولی جا رہی تھی، آپ لوگ سن رہے تھے، یہ نہ ہو کسی کو نیند آ گئی ہو۔ سب لوگ ایکٹیو ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلائیں جلائیں، اور سب مل کے ایکٹیو ہو کے میرے ساتھ ہی کریں مشق۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے۔ ٹی پی آئی بہت ضروری ہے، اگر آپ ٹی پی آئی سے کام لیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا کام۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھے تھے، اسم پڑھا تھا، جیسے ہم نے ایک مسلم فرض کریں ورڈ تھا، اس میں بھی ہم نے شروع میں بہت سی چیزیں پڑھی ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے عام اسم پڑھا، اگر اینڈ پہ تنوین ہو، جیسے مسلمون ہوتا، مسلمن ہوتا، من ہوتا، تو وہ عام اسم تھا۔ پھر ہم نے اسے خاص بنایا الف لام لگا کے۔ ہم نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگا لیتے ہیں تو المسلم، المسلمہ، المسلمی، کیونکہ اس کی ایک حرکت لاسٹ سے گر جاتی ہے تو ایک رہ جاتی ہے، تو وہ پھر ہم نے اس کو اس طرح کیا۔ اچھا، اس میں پھر ہم نے بعد میں ان کی جمع بھی بنائی۔ ہم نے کہا اگر مذکر اسم ہو جیسے مسلمون، تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، مسلمونہ، مسلمینہ۔ ٹھیک ہے، 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ پیش ہوگا تو مسلمونہ، اگر واحد میں زبر یا زیر ہوگا لاسٹ پہ تو مسلمینہ۔ پھر ہم نے اس کے بعد اس کی مونس بھی سیکھی۔ ہم نے کہا مسلم سے اگر مونس بنانی ہو تو مسلمہ، گول تا لگا دیں، گول ہا، مسلمہ۔ پھر اس کی اگر جمع بنانی ہے تو جمع کی بھی شکل تو ایک ہی ہوگی، مسلمات، لیکن حرکتیں 2 طرح سے ہوں گی۔ پیش کے بدلے پیش، اگر مسلمتن ہوگا تو مسلماتن، اگر مسلمتن مسلمتن ہوگا تو مسلماتن، زیر آئے گی، زبر نہیں آتی جمع میں۔ ابھی تک ہم یہاں تک ہم نے پڑھا، اور پھر جملے بھی بنائے ہم نے، جیسے ہم نے ضمائر پڑھے تھے۔ ایک ہم نے وہ ضمیر پڑھی تھی جو شروع میں آتی ہیں، جیسے جملہ بنانے کے لیے ہی، شی وغیرہ، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم اور نحنو۔ ٹھیک ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ وہ تھے جو لفظ کے شروع میں آتے تھے، الگ ہو کے آتے تھے۔ ایک پھر ہم نے دوسری طرح کی ضمائر پڑھی، جو کہ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا، جو کہ لفظ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں اور اٹیچڈ ہو کے آتے ہیں، لاسٹ پہ آتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے جملے بنائے، جیسے من، ہم نے ایک لفظ پڑھا من، من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ ہم نے کہا من ہوا، وہ کون ہے، تو آپ آگے سے کہیں ہوا مسلم، یا جو بھی، ہوا صالح، ہوا مومن۔ پھر ایک اور تھا ہم، من ہم، وہ سب کون ہیں، ہم مسلمون۔ اس میں بھی یہ تھا کہ جو جمع کے ساتھ جمع استعمال ہوگی، واحد کے ساتھ واحد، ہوا کے ساتھ مسلم، ہم کے ساتھ مسلمون، اس طرح کر کے۔ اور یہ ہماری وہ سلائیڈ بیسک جو ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں 3 طرح کے ہی ورڈز ہو سکتے ہیں، یا وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل، یا وہ حرف۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا نام، کسی صفت کا نام، چیز ہوگی جیسے کتاب، کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے، مکہ، کچھ بھی، یعنی کسی کا نام بھی۔ اور صفت جیسے مسلم، کافر، مومن، رحیم، رحمان، یہ سب ہم نے صفات پڑھی۔ اچھا، ان کی نشانی کیا تھی کہ ان کے شروع میں یا الف لام ہوتا ہے، یا، میں یا کہہ رہی ہوں کیونکہ تنوین اور الف لام کٹھے نہیں آتے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ الف لام یا ہوگا شروع میں، یا پھر لاسٹ پہ تنوین ہوگی، جیسے ابھی پیچھے مثالیں دی میں نے آپ کو۔ اچھا، جمع کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ واو نون، اونا، اینا، آت، اونا، اینا مذکر کی جمع، اور آت مؤنث کی جمع۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ ورڈز پڑھے کہ جن کے اوپر کوئی رول نہیں اپلائی ہوتا، لیکن ان کی جمع بن جاتی ہے۔ ان کا خیر آپ کو 1 بائی 1 دیکھنا پڑتا ہے، وہ جمع مذکر ہے، مؤنث ہے وہ اسم، مطلب پڑھے ہم نے، جیسے رسل، شیاطین، یا ہم نے پیچھے کتب، کتاب کی جمع ہوتی ہے، اور اسی طرح آلیہ، یہ بھی جمع پڑی تھی۔ یہ ذرا رولز کے ڈفرینٹ تھی، لیکن ان میں بھی ظاہر ہے اسم ہی ہے سارے۔ اچھا، ایک چیز ہم پڑھیں گے فعل، ابھی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے نیکسٹ۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب، جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے پر زمانہ پایا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اب کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کون کر رہا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی ہم آج شروع کریں گے حروف۔ حرف کیا ہوتا ہے کہ یہ نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں، یہ کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں جو ان دونوں کو ملاتے ہیں آپس میں۔ ٹھیک ہے، نہ نام نہ کام، بلکہ ملانے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک حرف والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 2 حرف سے مل کے بنے بھی ہو سکتے ہیں، اور 3 حرف سے مل کے بنے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ نارمل تو حرف سن کے فوراً ذہن میں یہ آتا ہے شاید وہ الف با تا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو بھی تو ہم حروف بولتے ہیں نا، لیکن وہ حروف تہجی ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف ہیں، یہ حروف جار ان کو خیر کہتے ہیں، بے شک نام آپ نہ یاد کریں، بہرحال یہ وہ دوسرے پریپوزیشن سٹائل کے حروف ہوتے ہیں، کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں۔ 1 لیٹر ایسے کہ جیسے بی ہم نے پڑھا، لی پڑھا شروع میں نا، اعوذ باللہ بسم اللہ میں۔ پھر اسی طرح من پڑھا، من 2 حروف والا ہو گیا، میم اور نون، من والا پڑھا، ان والا پڑھا،
اور اب تین हरूफ वाले भी पढ़ लिए, कौन सा भला पढ़ा तीन हरूफ वाला, जरा अभी टेस्ट हो जाए ना आपका. एक हमने पढ़ा है तीन हरूफ वाला, जो बताएगा उसके लिए 5 स्टार. बताएं अब जरा. कौन जरा गौर से सुन रहा है. इन्ना इन्ना तो दो है, इन्ना तो दो है. तीन तीन लेटर्स वाला जो बताए उसके लिए 5 स्टार. इल्लज़ीना नहीं नहीं, इल्ला जीना हरूफ है ही नहीं, वो तो इसम था. जी सूफिया, ट्राई मारें, कोई अभी पीछे पड़ा, आज भी पड़ा है. रब्बू का नहीं नहीं, वो तो इसम है, रब रब तो इसम है. आपने क्या यौम बोला? इल्ला क्या मैम बताना क्या? यौम यौम तो इसम है. नाम इल्ला नाम हर्फ है वैसे, हाँ वो भी पढ़ा है, लेकिन वो और तरह का हर्फ. मैं जो पूछ रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसे इशारा भी किया था. अंतुम अलैहिम में कौन सा वर्ड था? अला अला. अला अभी नमाज आला। में पढ़ा ना, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह. और हमने अलैहिम में भी अला पढ़ा था. अला भी एक हर्फ है, और वो भी तीन लेटर से बनता है, आइन लाम और या. ठीक है, तो वो इंशाल्लाह. अब ये है कि अब हमने अगली जो हमारी तीन क्लासेस है ना, इन तीनों की ग्रामर में हमने हरूफ ही पढ़ने हैं. ठीक है, आप अच्छी खासी डिटेल आपको, बल्कि 4 क्लासों में आपको हरूफ के बारे में पता चलेगा. फिलहाल हम ज्यादा नहीं लेंगे, तीन तीन करके लेंगे लफ्ज. आज हमने तीन हरूफ पढ़ने हैं, फिर अगली क्लास में तीन, फिर इस तरह तीन, ताकि आपको आराम आराम से हम बताएंगे हरूफ क्या किस तरह बिहेव करते हैं, और किस तरह मिलके तो कैसे अपना कुरान कुरान में आपको बहुत नजर आएंगे. अब ये लफ्ज आपको छोटे छोटे लफ्ज होंगे, पर इतने ज्यादा नजर आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि अब ये सारे वर्ड्स आपके जाने पहचाने होंगे. आज हमने लेने हैं 3 वर्ड्स. कौन से? ला या ली. अच्छा, ला या ली इसलिए मैं कह रही हूँ कि सम टाइम ये ला लाम जबर के साथ आएगा, सम टाइम लाइम लाम जेर के साथ आएगा. ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है, लिए. वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा लफ्ज होगा, इसलिए कभी वो ला बन जाएगा, कभी ली बन जाएगा. बहरहाल है बाजी ये पेश के साथ नहीं आएगा। नहीं, पेश के साथ वाला नहीं है, ये जबर जेर वाला आता है, पेश वाला कुछ और है. अच्छा, ला या ली. ठीक है, अब ये देखें, जैसे हमने पढ़ा था इसकी मिसाल भी लिए. अभी हमने कुरान में एक मिसाल भी पढ़ी है पीछे. ली. ली के साथ क्या पढ़ा था शुरू में, पहला लेसन? सोचें. लिल्लाह। वेरी गुड, लिल्लाह. लिल्लाह में हमने कहा था अल्लाह के लिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ दूसरे में पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो लिल्लाह जो था वो ली और अल्लाह का कॉम्बिनेशन था. तो वो जो ली है ना, वो यही वाला आज हम पढ़ेंगे, लिए, जिसको हमने कहा था ये हर्फ है, और ये सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर. ठीक है, आज हम दूसरा पढ़ेंगे मिन. मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम. मिन से, ये भी हमने पढ़ लिया पहले लेसन में. जरा रिपीट करें, कहाँ पढ़ा था? मिनश शैतानिर मिन रजीम। शैतान, औज़ु वेरी गुड. बिल्लाहि मिन मिनश शैतान, शैतानिर जी. रजीम। मिन से, और इसकी मिसाल भी हम यही वाली अब याद रखेंगे. अच्छा, अन. अन वो कह रहे हैं नया है, आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब से भी होता है, इसका मतलब बारे में भी होता है, अबाउट. लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ, अन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ा हमने किसी और एग्जाम्पल के लिए था, लेकिन बीच में अन आ गया था. अब ये आप उतनी देर सोचें कि अन हमने कहाँ पढ़ा था. फिलहाल मैं आगे चलती हूँ. ये देखिए, अनहा। अनहा. वेरी गुड. कौन बोला है? अल्लाह किसने इलाहा कहा? इल्लल्लाह। ये मिस रमेश. पुरानी स्टूडेंट बोल रही शाइस्ता। अच्छा. नहीं, शाइस्ता पुराने स्टूडेंट ना बोला करे, पुरानों को तो पता है ना, नयों को बोलने दिया करें. वैसे मुझे लग रहा है कि अनमता इन आशी ने भी बोला है. जी अनमता नहीं नहीं नहीं, अनमता ना ना ना, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज है, आप उसको मिक्स ना करें. वो तो हमजा नून आइन मीम ते था, नेमत से था, तो वो तो ये अन अच्छा जो है ये अच्छा आइन से अल्लाह है. इलाहा अजान में पढ़ा था। अजान अजान तो अभी में, आई नहीं। अजान में अजान तो तो अन अभी आई नहीं नहीं। पड़ा. नहीं नहीं, आप तुक्के, अल्लाह इलाहा आप तुक्के तो ना ना मारे, तुक्के तो ना मारे, सोच के बोले, सही समझ के. रज़ी अच्छा अल्लाह जी. ताला अन्हु। अनहा, बाजी रजी अल्लाह. नस्ताइन। जी बिल्कुल, रजी अल्लाह अनहु और रजी अल्लाह अनहा में अनहा, अनहु, ये वो वाला अन है. ठीक है, अल्लाह आप तो अल्लाह उससे राजी हुआ, उससे. तो वहां भी हमने से का लफ्ज इस्तेमाल किया था. चलें, बहरहाल इसको अब देखें वन बाय वन. हम पहले लेंगे ली, मिन और अन. इनमें तीनों को हम लेंगे बारी बारी, और इसके साथ अटैच क्या करेंगे, इसके साथ हम अटैच करेंगे अटैच प्रोनाउंस, जो कि जिनका काम ही हमेशा अटैच होना है. तो उनको हम इन हरूफ के साथ अटैच करके वर्ड्स बनाएंगे छोटे छोटे से. ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और कुरान में इतनी दफा ये ऊपर देखें रेड कलर से लिखा हुआ है 5000 टाइम्स. यानी कि सिर्फ इन तीन हरूफ, ओनली 3, ये तीन हरूफ इन 7 जमायर, अभी हमने 7 पढ़ी हैं, 6 मुजक्कर की और 1 मुअन्नस की, 7 जमायर पढ़ी हैं अभी हमने सिर्फ.
7 ज़मायर के साथ ये 3 हरूफ मिलके 7 या 21 लफ्ज बनेंगे, और ये 21 लफ्ज कुरान में 5,000 से ज्यादा दफा आए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो सोचें कि अभी हमने बैठे बैठे ये जो 3 टेबल्स तैयार करने, ये इतने ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए बड़े शौक से और बड़े ध्यान से करें। पहले हम लेंगे ली, सबसे पहले हम लेंगे ली या ला, और इसको हमने मिसाल कौन सी से याद रखना है? देखिए मिसालें बहुत जरूरी हैं। जैसे इंशाल्लाह की मैंने आपको बताई ना कि अकेला इन किसी को याद नहीं रहा था, इंशाल्लाह से सबको याद आ गया। इसी तरह आपको हो सकता है कि कभी ली भूल जाए कि ली का मतलब क्या पड़ा था, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह वाला लिल्लाह से कभी भी नहीं भूलेगा कि इसका मतलब है अल्लाह के लिए। तो फिर आपको लिए फौरन याद आ जाएगा कि इसका मतलब तो लिए है। ठीक है, इसलिए आपने इसकी मिसाल जरूर याद रखनी है। और अकेला जो ली है, यही 1361 दफा आया हुआ है। तो इस इतना ये है सारे अहम ना। अच्छा, अब देखें हमने वो जो जमायर थे हमारे अटैच्ड वाले, वो कितने थे? हु, हम, का, जी, कुम, ना। उसका, उन सबका, तुम्हारा, मेरा, तुम सबका और हमारा। ठीक है, पहले जब हम मिलाते थे पिछले वाले लेसन्स में, हमने उसको इस्म के साथ मिलाया था। जैसे हमने उसे किताब के साथ मिलाया, दीन के साथ मिलाया, रब के साथ मिलाया, तो वो सारे थे इस्म। रब्बुहु, रब्बुहुम, क्या मतलब? उसका रब, उन सबका रब। रब्बु का, तेरा रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, तुम सबका रब। रब्बुना, हमारा रब। और हमने मोनस ही पढ़ लिया था, रब्बुहा, उस औरत का रब। तो ये जो 7 लफ्ज थे हमने पहले इसम के साथ मिलाए थे। अब इन्हीं 7 लफ्जों को हमने मिलाना है इस हर्फ के साथ, ली के साथ। अब मसला ये है कि जब वो अल्लाह के साथ जुड़ा था ली, तो वो लिल्लाह, लाम जे जुड़ा था। लेकिन जमायर के साथ जब वो जुड़ता है ना, तो वो लीहू, लीहुम अच्छा नहीं ना लग रहा। तो अरबों का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब उनको वर्ड अच्छा ना लगे, तो वो लफ्ज बदल, उसकी जेर जबर बदल देते हैं खुद से ही, बगैर किसी रूल्स के। तो उन्होंने इसको कर दिया लहू। ये ला इसलिए मैंने कहा था ला या ली कुछ भी आ सकता है, वर्ड डिपेंड्स कि उसके साथ क्या है। अब जब ये जमायर चिपकेंगी ना, हालांकि जब लिल्ला जोड़ा था तो लाम जेर जोड़ा, लेकिन अब जब जमायर जोड़ने हैं तो उन्होंने इसको फिर लहू कर दिया, क्योंकि लीहू अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा लहू, उसके लिए। अब देखें, हु का मतलब वही उस, लेकिन ला का मतलब लिए, तो मिलाएं क्या बना? उसके लिए, यानी उस एक मर्द, उस, इस नहीं बोलना, उस जो यहां नहीं है, उसके लिए। फॉर हिम, जैसे फॉर हिम। अच्छा, लहुम, उन सब के लिए। उन जो यहाँ नहीं है, उन, इन नहीं बोलना, उन पेश के साथ। लहुम, उन सब के लिए, यानी कि फॉर देम, ऐसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, आगे सामने आ जाए, लका, लका। ला को बहुत लंबा करके नहीं पढ़ना, ला का। अगर आप ला का बोलेंगे तो वो तो लाम अलिफ ला हो जाएगा, वो तो लफ्ज ही बदल जाएगा, और लाम अलिफ ला फिर वो वाला ला बन जाएगा जिसका मतलब होता है नहीं। तो इसको लाम जबर के साथ तेजी से बोलते हैं, लका, तेरे लिए। सॉरी, हाँ, तेरे लिए, यानी आप जरा इज्जत से बोलते हैं, वैसे तेरे लिए भी ठीक है, आपके लिए या तेरे लिए। ली, मेरे लिए, ली, मेरे लिए। लकुम, ज्यादा उंगलियां आ गई हैं, लकुम, आप सब के लिए या तुम सब के लिए। लना, हमारे लिए। ठीक है, लना, लना आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कुरान में, लना, हमारे लिए। और अगर मैं उस औरत का भी करूं, लहा, उस औरत के लिए, यानी फॉर हर, ऐसे हम कह सकते हैं, फॉर हर। ठीक है, अब समझ आई? अब मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ गौर से ना, फिर आप लोगों ने हैंड रेज करके रिवाइज को करना है। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। लना, हमारे लिए। लहा, उस औरत के लिए। जी वकारुन्निसा, आप कराएं। लहू, उसके लिए। लहुम, उन सबके लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। लना, हमारे लिए। लहा, उस औरत के लिए। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा करा। अब मुझे एक और बात भी जरा बता दें, लहू की जमा क्या है? किसकी? लहू, लहू लहू की जमा। जमा क्या बनाएंगे अगर इसकी पूछे जमा बनाएं? लहुम। लहुम लाहुम, वेरी गुड, लाहुम, गुड। एक उंगली ज्यादा उंगलियां उसी साइड पे, तो वो जमा हो जाती है। इन लफ्जों की भी जमा बनानी आसान होती है क्योंकि इशारा जो है ना ज्यादा कर लिया आप। लहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, एक दूसरे की वाइज जमा भी है। अच्छा, लका, लका की जमा क्या होगी? हुकुम लका, लकुम, लकुम। वेरी गुड, लकुम। अच्छा, ली की जमा क्या होगी? ली की? लना ली, लना। लाना, लाना, वेरी गुड, लाना। अच्छा, लहा की जमा क्या होगी? लाना, लहा की जमा लहुमा होगी।
सोचें कौन सा अच्छा जवाब देंगे आप। ला अल्लाहकुम। अरे भाई पढ़ा ही नहीं, आप कहें पढ़ा ही नहीं, बात खत्म। अभी तो पढ़ाया ही नहीं आपको, जमा लाहा की जमा तो पढ़ाई नहीं, इधर हमने एक उंगली ज्यादा उंगली की, उधर तो हमने की ही नहीं। उधर तो हमने सिर्फ एक को पढ़ाया अभी। यही तो बार बार आपसे कहते हैं, अभी 6 आपने मुज़क्कर और 1 मुअन्नस, 7 पढ़े हैं सिर्फ। अब जो पढ़ा ही नहीं उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत, के दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। आप कहें लाहा का तो पढ़ा ही नहीं है, बात खत्म। चलें जी, अब कोई और सिस्टर वलिया आप कराएं, अब बगैर तर्जुमे के आपने कराना है, क्योंकि अब आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपका तर्जुमा बताएंगी, मैं इशारे कर रही हूँ, आप भी साथ साथ करें। लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा। वेरी गुड। अच्छा, लकुम का मतलब क्या है? आप आप सबके लिए। सबके लिए। हाँ, आप सब के लिए, ला का मतलब के लिए और कुम हो गया आप सब। वेरी गुड, आप सब के लिए। अच्छा, एक और बात इन इन चीजों में जो आपसे पूछी जा सकती है, वो ये कि आपसे कोई पूछ सकता है कि लकुम या इनमें से कोई भी, कि टुकड़े कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? दो 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 टुकड़े। दो। वेरी गुड, दो। ये सारे लफ्ज जो है ना, ये सारे लफ्ज ये दो 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 टुकड़े हैं। टुकड़े। हाँ, कैसे? ला अलग और बाकी सारी जमायर अलग हो गई। तुम अच्छा, अलग अब जी। इसमें अगर कोई पूछ ले मजीद आपसे सवाल कि ये जो 2 टुकड़े आपने किए हैं, दोनों में से दोनों क्या है, ला क्या है और जमायर जो है ये क्या ये है? तुम ला क्या है? आप सबके ला क्या है? लिए। मीनिंग नहीं पूछ रही ला ये। हर्फ है। हाँ, ला और हर्फ है। ला और हर्फ हुम है, और जो जमायर पड़ी है हु हुम, ये क्या है? ये जमीर जमा इसम जमीरें तो है ना, ये जमायर। क्या है? इसम फेल हर्फ में आ, से क्या है? इसम इसम है। इसम इसम है। असल में जो लफ्ज की कैटेगरी है ना, वो 3 ही होती हैं, इसम फेल हर्फ। तो फेल आपने हर्फ। लफ्ज को बताना है कि वो ये हर्फ है, इसम है या फेल है। तो ला तो हो गया हर्फ, और हु हुम का जी कुम ना, ये जो दूसरा टुकड़ा है इसम ना, ये सारे हैं नाउन्स, इसम इसम है, ठीक है। इसम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके अब इस दफा जो सवाल आने ना होमवर्क में, उनमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसम कौन सा है, हर्फ कौन सा है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार आज ये चीज पूछ रही हूँ। अच्छा, इसको एक दफा बस और कराएं, फिर हम अगले पे चलते हैं, टाइम भी होता जा रहा है जी। सिस्टर ये आयशी आप कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा। वेरी गुड, लाहा। अच्छा, अब इसकी बोलचाल भी कर सकते हैं इन्हीं लफ्जों को, जैसे हमने पहले इसम सीखे थे, इसम की बोलचाल कर ली, अब हम इनको भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, हमने शुरू में पहले लेसन में एक वर्ड पढ़ा था आ, सिर्फ हमजा यानी अलिफ के ऊपर हम जबर आ, जिसका मतलब था क्या। आगे हाजा, हाजा एक वर्ड है जो कि इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे बाद में, इसका मतलब होता है ये, ठीक है, हाजा का मतलब ये। तो इसका आगे हो गया लहू, वही वाला लहू आ गया। तो ये बन गया अहाजा लहू, क्या ये लहू उसके लिए है। बन गया ना जुमला, क्या ये उसके लिए है, अहाजा लहू। अच्छा, आ की जगह हल भी लग सकता है, लेकिन आपको आ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसलिए परेशान है। पहले हमने हल भी पढ़ा है, आ भी पढ़ा है, ये दोनों आ सकते हैं इसके साथ, क्योंकि इसमें हमने यस और नो में ही आंसर सिर्फ देना होता है, इसलिए हम इसमें आ लगाते हैं या हल लगाते हैं, कुछ और नहीं लगा सकते। अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है, तो आप क्या कहेंगे? जी। नाम हाजा लहू। हाँ, वेरी गुड, नाम हाजा लहू जी। जी ये उसके लिए है, बस आपने जी लगाना है, बाकी सारा वही का वही लिख देना है। नाम हाजा लहू, जी लहू ये उसके लिए है। अच्छा, अगर मैं मजीद ज्यादा के लिए पूछूं, अहाजा लहुम, क्या ये उन सबके लिए है? नहम जी नाम आजाद हाजा हाजा लहुम लहू। लहू वेरी गुड, नाम हाजा लहुम, जी ये उन आजाद सबके लहुम। लिए। ठीक है, बाकी सारा हाजा लहुम वही आएगा। नाम हाजा लहुम, जी ये उसके लिए है। ठीक है, इस तरह करें। सिस्टर वलिया आप मुझे रिप्लाई करें, अहाजा लहू, अहाजा लहू। कोई और कर दे, जिसको आता है पूछे। नाम नाम हाजा नाम हाजा लहू। हाजा लहू। नाम हाजा लहू। अहाजा लहुम। नाम नाम हाजा लहुम। अच्छा, इशारा बदला कि नहीं बदला जवाब देते वक्त? जी बदला, ज्यादा उंगलियां हो गई। एक नहीं, वो तो लाहू और लाहुम का तो बदला है, लेकिन सवाल और जवाब का बदला है आपस में। जी वो सामने हो गई उंगली। सामने कैसे हुई? मेरी तो इधर ही है, आपको नजर आ रही है नहीं, स्क्रीन? साइड पे हाँ राइट साइड साइड पर, हाँ लहू लहू की पे। जगह पर रहेगी। जी जी। हाँ, ये तो बार बार बता रहे, फिर हम मिक्स कर जाते हाँ हैं। हु और हुम का इशारा कभी नहीं बदलता, वो ही रहता है, वो मैं नहीं बन जाता, वो ही रहता है। हाँ सही सही सही। ठीक है जी। सिस्टर रिजवाना हंस रही हैं, सिस्टर रिजवाना आप बोलें भी। अच्छा,
चले अच्छा, अब मैं देखे सामने है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, गलती हुई कोई मजा, इस तरह हम गलत सीखेंगे। गलती से सीखेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। गलती से सीखेंगे, ज्यादा मजा आएगा, बल्कि जो गलती करेगा दोबारा सबके लिए याद हो जाएगा कि अब नहीं होगा। अच्छा जी, अब देखें, अब सामने आ जाए। अहाज़ा लका, क्या ये तुम्हारे लिए है? नाम नाम हाजा हाजा ली। ली। नाम वेरी नाम गुड। हाजली। अब बदलेंगे, ली। जी ये मेरे लिए है, जी हाँ ये ये मेरे लिए है। हाँ हम हाँ, मैं हूँ। मैं हो जाएगा, बिल्कुल तुमसे मैं हो जाएगा। नाम हाजा ली, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं सबसे पूछती हूँ, अहाजा लकुम? नाम हाजा लना। वेरी गुड। नाम हाजा ली। ये कौन बोल रहा है? सबा बोल रही हैं? किसने बोला? नाम हाजला। नाम हाजा लना। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह, नाम हाजा लना। ठीक है, अब एक बार फिर आप सब बोलें, अहाजा लका। नाम हाजा लहू। नाम हाजा ली। नहीं, मैं देखा पूछा कौन नाम से वाला, हाजला। अहाजा लका। नाम हाज अली। नाम नाम हाजा ली। हाजा नाम ली, वेरी गुड। हाजली। ली। अच्छा, अब सुने, अहाजा लकुम। नाम नाम हाजा हाजा हाज लना। अलाना। ठीक है, नाम हाजा लना, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसी तरह देखें, ये लहू लहुम के साथ अगर कोई कहे आप वाव लगा दें, जैसे पहले हमने और तो सिंपल वाव लगा दें। और उसके वाव लिए। का मतलब होता है और और उसके वलहू, लिए। वलहू और उसके लिए, वलहुम और और उन उन सब सबके के लिए, लिए। और वलका आपके और लिए। आपके लिए, और मेरे वली लिए। और मेरे लिए, और आप सबके वलकुम लिए। और आप सबके हमारे लिए। लिए, वलना वाला और और उस हमारे औरत लिए, के लिए। और और वलहा उस औरत। उस औरत के लिए। ठीक है, और औरत के सबा लिए। कामरान आप एक दफा करवाएं। जी। सबा, वलहु, और उसके लिए, वलहुम, उन सबके लिए, वलका, और आपके लिए, वली, और मेरे लिए, वलकुम, और आप सबके लिए, वलना, और हमारे लिए, वलहा, उस औरत के लिए। वेरी गुड, उस औरत के लिए, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह वा के साथ कोई फा भी लगा सकते हैं। हाँ कोई कहे फा हाँ के साथ टेबल बना दो, तो बना दें जी सिस्टर वलिया, आप बना सकती हैं। फा का बस मतलब वो और से पस हो जाएगा। फला बस हो हूँ, जाएगा। बस उसके लिए, बस फला उसके हूँ, लिए। बस उन सब के लिए। जी करवाएं आप एक दो दोबारा से। फलहू बस उसके लिए, फलहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलना फल बस हम हमारे लिए, फलहा बस बस उस उस औरत औरत के के लिए। लिए। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, मुझे जरा बताएं वलिया, फला का इसके कितने टुकड़े हैं? 3। 3। तीन, वेरी गुड। कौन कौन से? पे लाम काफ फ मीम। ला का। फा ला और का, ठीक है। फा क्या है? लफ्ज हुरूफ। हुर्फ है, ठीक है। हर्फ। ला क्या है? ला क्या है? हुरूफ। हर्फ भी हर्फ हर्फ। है, भले बताए ना, इसमें परेशान नहीं। फा भी हर्फ, ला भी, हर्फ। और का क्या है? इसमें। हर्फ। इस इसम, वेरी गुड। का इसमें, क्योंकि वो जमीर, वेरी गुड, का इसमें। बस ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो समझे आपको समझ आ गई सारी कॉन्सेप्ट इसका। चलिए जी, अगला हर्फ आ गया मिन। अब हम मिन, जिसको हमने याद रखा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, मिन से, ठीक है, से। मिन से। अच्छा, इसको अब हम देख लेते हैं, इसको हम उसी तरह उन जमायर के साथ मिलाएंगे और टेबल बनाएंगे। कैसे? अब इसका मतलब से है, पहले हमने ली लिया था ना, लिए के लिए। अरीबा इजाज आप कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई? इससे। इससे। फालक के टुकड़े समझ, देखिए फा एक हर्फ है, अलग लफ्ज है। ला एक टुकड़ा है, अलग हर्फ है। और कुम जो है या का है, ये जमायर है और ये इसम होते हैं। ठीक है, इस तरह हम कह रहे थे टुकड़े बनाने सीखें। अच्छा, अब मिन के साथ, मिन हु, ठीक है। अब पहले हम लिए करते थे, अब हमने से करना है, उससे। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, उन सब से। मिन का आपसे, मिन्नी। अच्छा, यहाँ पे शद आ गई, क्यों? क्योंकि एक नून मिन का और उसके साथ छोटिए मिला नहीं सकते थे, तो एक नून और आता है यी के साथ। यी की असल में ये प्रॉपर्टी है कि कुछ लफ्जों के साथ यी जुड़ नहीं सकता अकेला, तो वो ना नून अपने साथ लेता है, नी करके जुड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना रब्बी जिदनी, तो वहां जिदनी जो ना, वहां पे ये जो है वो नून के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह आगे आप पढ़ते जाएंगे फिर आपको पता चलेगा। तो मिन्नी में अकेला ही नहीं जुड़ सकता था, वो इसलिए उन्होंने दो नून ला ले, मिन्नी। शद आएगी इसके ऊपर, इसको लिखते वक्त भी शद। आप वर्ड में शद लगानी है मिन्नी के ऊपर, और उसी तरह और मिन्ना के ऊपर, उधर भी दो नून हो गए हैं।
तो दो नून जब आए तो शद आ जाती है। तो आपने इसको कहना है मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे, मिनहा उस औरत से। ठीक है, मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनहा, ऐसे करके आपने याद करना है। सिस्टर फरहाना आप कराएं जरा। मिनहु इससे उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। वेरी गुड, मिनहा उस औरत से। सिस्टर अरीबा आप करवाएं, बगैर तर्जुमे के अब कराइएगा। अरीबा इजाज। मिनहु मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। वेरी गुड, मिनहा। मिनहा के कितने टुकड़े हैं? मिनहा, अरीबा आप ही बताएं कितने? तीन। अरे मिनहा के टुकड़े बताएं। 2। दो। दो हैं। मिन अलग है, पूरा पूरा हर्फ अलग है। मिन उसके अलग अलग, मीन और नून को अलग नहीं कर देना। मिन पूरा एक लफ्ज है, मिन अलग है, वो एक टुकड़ा और वो है हर्फ। ठीक है, वो है हर्फ। और हा जो है, हा जमीर है, वो अलग हो जाएगी, और वो जमीर है और वो इसम है। ठीक है, उसको आपने इसम कहना है। तो मिन हो गया हर्फ और हा हो गया इस तरह करके आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, एक दफा बस और कराएं फिर आगे चलते हैं। आप लोग हैंड रेज रखे ना। अनम आप कराएंगी? अनम का नाम सामने नजर आ रहा है, अनम शेख जी। कौन करा रहा है? कौन करा है? कौन अपना माइक अनम्यूट करे जरा, कोई भी। मिनहु, जी, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्ना, मिनहा। मिन्हा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बोलचाल भी इसी तरह ही होगी। अगर मैं आपसे कहती हूँ अहाजा मिनहु, तो क्या बना? मतलब आ का मतलब क्या, हाजा ये, मिनहु उससे। तो हम कहेंगे क्या ये उससे है। यानी फर्ज करें किसी ने कुछ भेजा हो, तो आप कह सकते हैं क्या ये उस मतलब उसने भेजा है, तो उसको इस तरह, क्या ये उससे है, यानी उससे है, उसकी तरफ से आया है, कहने का मतलब। अहाजा मिनहु, क्या ये उससे है, तो फिर आप क्या कहेंगे? नाम हाजा नाम मिनहु। हाजा बस मिनहु। नाम लगाना है। इस वाले में तो वो यस। वाले में तो आसान ही पड़ा था, चेंज ही नहीं कुछ करना होता, बस नाम लगा दें। जी ये उससे है, नाम हाजा मिन हो। अच्छा, अगर मैं पूछूं अहाजा मिन हम, नाम हाजा मिनहु। नाम हाजा मिनहु। नाम हाजा मिन हो, नाम बाकी सबको हाजा समझ आ रही मिनहु। है? बाकी सारे चुप हैं सारे, तो सबको समझ आ रही है ना? बोला करें बीच में, माइक नहीं तो चैट बॉक्स में भी जी आप लिख सकते हैं। हाँ आप जी, लोग आ जी रही जी है। चैट बॉक्स में भी लिख के रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ सामने की तरफ, अहाजा मिन का, क्या ये तुझसे है? हाजा मिन्नी। नाम हाजा नाम मिनी। नाम हाजा मिन्नी। मिन्नी, वेरी गुड जी। मोना और नरगिस आप लोग चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखें, अहाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। नाम हाजा मिन्ना। मिन्ना, मिन्ना मिन नाम सबसे हाजा मिलना। मिन्ना। मिन्ना। ये आप याद रखें, मिन्ना। जो इशारे है ना आमने सामने हमेशा बदलते हैं। जैसे का जो है वो ही में बदलेगा, कुम जो है वो ना में बदलेगा। का जी कुम ना, सब दो तीन दफा बोलें। का जी कुम काई ना, का जी काजी कुम ना, ना। का जी, काई का कुम जी में ना। बदल काजी जाएगा, कुम और कुम ना में बदल जाएगा। ना। ठीक है, का जी कुम ना, और हु काई हम वैसे ही रहते हैं, वो कुम नहीं ना। बदलते। हु हम वैसे ही रहते हैं, काई उन्हें कुम चेंज ना। नहीं होना। ठीक है, ये चीज अब आपको पता नहीं चाहिए। अब ये देखिए सारे एक ही पेज पे आ गए। एक दफा ऐसा करें, सिस्टर वलिया आप सवाल करें और फरहाना आप जवाब दें। हाजा मिनहु। नाम हाजा मिनहु। हाजा मिनहुम। नाम हाजा मिनहुम। हाजा मिनका। नाम हाजा मिन्नी। हाजा मिनकुम। नाम हाजा मिन्ना। ठीक है। अच्छा, अगर इसी का मैं सवाल कर लूं, पर मोनस के साथ असल में हाजा हाजे ही हो जाएगा, तो वो फिर और हो जाएगा हाजे ही मिनहा। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये उस औरत से है, तो आप फिर उसका कैसे रिप्लाई करेंगे? नाम नाम हाजी लगा नाम देंगे हाजा बस, हाँ मिनहु। नाम लगा देंगे। अच्छा, अब ये देखें मिनहू के साथ भी वो कह रहे हैं अगर वाव लगा दें, पूरा टेबल वाव के साथ आराम से बना सकते हैं। करवाएं जरा, जी। वलिया आप कराएं। व मिनहु और उससे, व मिनहुम और उन सब से, व मिनका और आपसे, व मिन्नी और मुझसे,
ममिनकुम और आप सब से, ममिन्ना और हम से, ममिन्हा और उस औरत से। वेरी गुड। इसी तरह सिस्टर अरीबा आप मुझे कराओ, ये अब अगला शुरू हो गया, फा के साथ कराओ जरा, यही वाला टेबल फा के साथ करा दो, करा सकती हो ना? फमिन हूँ ऐसे करके। फमिन्हु आमीन। बस उससे, फमिन्हुम बस उन सब से, वमिनका बस और बस आपसे, फमिन्नी बस मुझसे, फमिन्हुम बस आप सबसे, फमिन्ना बस हमसे, फमिन्हा बस औरत से। वेरी गुड, बस माशाल्लाह, उस औरत जबरदस्त, बगैर देखे आपने कराया, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब तीसरा लफ्ज देख लेते हैं, अन। तीसरा हर्फ जो है अन, ठीक है, अन को आपने इसी तरह याद रखना, रजी अल्लाह अनहु से। ये हमने हा और हु की जमीर में मिसाल के तौर पे पढ़ा था, इसलिए ये हम समझे पढ़ चुके हैं। तो किसी के उस वक्त अन का नहीं जिक्र किया था, हु और हा का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये मिसाल हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अन यानी से। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब भी से और मिन का मतलब भी से, तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मैं कराची से आई, और एक मैं कहूँ मैं आपसे खुश हूँ, तो वो वाला से और इस से में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ चीजें, यहाँ पे है अल्लाह उनसे राजी हुआ, और वो ये था कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश के शैतान के शर से। शैतान से पना। हाँ, तो वो डिफरेंट से है ना। तो अच्छा, अन का एक और मतलब भी होता है अबाउट, बारे में, जैसे हम कहना हो कि उसके बारे में। ये आप अक्सर हदीसों में जब पढ़ते हैं कि अन मैंने कि सहाबा के नाम के साथ है ना कि ये हदीस जो है फलां 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 सहाबी से रिवायत है, तो वहां भी आप देखिएगा अन का लफ्ज आता है, तो वो ये बारे में हो जाता है। बहरहाल इसका ये बनेगा टेबल, गौर से सुने, फिर आपने ही कराना है। अनहु, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी। अब यहाँ भी देखें दो नून इकट्ठे होंगे, एक यी के साथ आना है और एक नून अपना, अन का अपना नून, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे, अनहा उस औरत से। ये तो बिल्कुल मिन जैसा ही है, क्योंकि से का मतलब वैसे ही है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, अनहु उसके बारे में, उसके बारे में, अनहुम उन सबके बारे में, अनका तेरे बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अनकुम तुम सबके बारे में, अन्ना हम सबके बारे में, अनहा उस औरत के बारे में। क्योंकि इसके दो मीनिंग है तो दोनों तरह बन सकता है, इसलिए इसको बस करवा ले। शबाना, आपका हैंड रेज हुआ है, शबाना खालिद, आप करवाएं जरा। जी। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, आंका आपसे, अन्नी मुझसे, आंकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपने इख्फा किया है सही तरह। अच्छा जी, इसको अरे अरीबा आप करा, बगैर तर्जुमे के, बस फटाफट कराएं। अनहु अनहुम अनका अनही अनकुम अन्ना अनहा। वेरी गुड, ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे देखें आज तीनों हो गए, ला के साथ भी, मिन के साथ भी और अन के साथ भी, और हैं सेम वही जमायर हैं, वही सात लफ्ज। उनको हमने पहले ला या ली के साथ मिला लिया, फिर मिन के साथ, फिर अन के साथ। मिसालें भी सबकी, ला को अल्हम्दुलिल्लाह से याद रखना है, मिन को आपने औज़ुबिल्लाह मिनश शैतान से याद रखना है, अन को आपने रज़ी अल्लाहु अन्हु से याद रखना है। और इनका मतलब भी आपको पता है, पहले का मतलब लिए है, फिर से है, फिर से है। ठीक है, और ये सारे लफ्ज इस पूरे, ये देखिए 21 लफ्ज बनते हैं, ये सारे लफ्ज दो दो टुकड़े हैं। ठीक है, कितने, दो दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा हर्फ है, यानी ला मिन और अन तीनों जो लफ्ज हैं ये हर्फ है, और जो दूसरा हिस्सा इनका जमायर जो चिपकी हुई है वो सारे इसमें। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने इसी तरतीब से बार बार याद करना है, और इतनी स्पीड में याद करना है जैसे आपको मैं सुनाऊंगी, इस तरह आपने इसकी स्पीड में याद रखना है। लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिनहा, अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अनहा। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद कर लेना है। ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस में करेंगे। अब इसको आप देख लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं, ताकि आपको ये तीनों टेबल्स अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, ये वही वाली दोबारा उन्होंने कहा कि इस तरह। अच्छा, ये जरा टेस्ट बताएं, लहम, लहम का इशारा करें जल्दी से, लहम का इशारा लहूम उधर राइट साइड पे ज्यादा 4 सारी उंगलियां। उंगलियां। राइट साइड पे, और इसका मीनिंग क्या होगा? वो सब। आप सब उन उस सब के सब लिए, के लिए उन सब मर्दों के लिए, उन सब के लिए उन सब के उन सब लिए, मर्दों, उन सब के मर्द। लिए। ठीक है,
اچھا منا، منا کا اشارہ کریں. हम सब से, ہم سب کے ہم لیے. سب لیے ہم نہیں، سب لیے سے نہیں، ہم سب سے. ہم ٹھیک ہے. سب سے اچھا انکم، انکم सब से, आप सब से, ان آپ سب سب سے، سے. آپ اشارہ سب کدھر آپ کیا؟ سب سے اشارہ کدھر کیا؟ آپ ایسے سب کیا. کے بارے میں آپ سب کے ہاں سامنے، آپ سب کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، آپ سب سے بھی. اشارہ کدھر کیا؟ سامنے چار سامنے انگلیاں. سامنے سامنے کیا. چار انگلیاں سامنے، اشارے سامنے بہت ضروری ہیں. اشاروں سے نا آپ کو میننگ کبھی بھی نہیں بھولے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا، تو اشارے بہت کرنے. چلے جی الحمدللہ ہمارا لیسن ہو گیا مکمل. آج کا جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھ لیں. چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیں. وہ اس لیے کہ جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ ہم کتنے ابھی تک سمجھیں، ہم جاہل ہی کہیں گے نا کہ ابھی تک ہمیں کچھ بھی قرآن نہیں آتا، تو ہم نے یہ سیکھنا ہے. جب یہ تڑپ پیدا ہوگی نا دل میں کہ اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اور اگر مشکل فرض کریں کسی کو لگ رہا ہے تو اس کو تو اور زیادہ مانگنی چاہیے اللہ سے. اس کو بجائے یہ کہ وہ یہ سوچ کے کورس کوئٹ کر دے کہ جی مشکل بڑا ہے میں نہیں کر سکتی، اس کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مانگے اور گڑ گڑا کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے راستے پہ آئی ہوں تو تو مجھے سکھا دے اور تو ہی مجھے جا. آپ کو پتہ ہے یہ دعا ربی زدنی علما قرآن کی آیت ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی تھی؟ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلدی جلدی ریوائز کرتے تھے، مطلب آگے آگے سے فٹافٹ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ جب آپ کو وہی یعنی کہ سنائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو غور سے سنیں، یاد کرانا ہمارا کام ہے، اور آگے سے یہ پڑھیں رب زدنی علما. تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی دعا، تو ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اس کو یہ پڑھیں رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے بڑھا علم میں، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. تو اس کو آپ نے زیادہ زیادہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھا اچھا اللہ تعالیٰ یاد کروائیں. یاد اللہ نہیں کرانا ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ جی آج ہمارا یہ ہو گیا مکمل 57 ورڈز، جو کہ تقریباً ہم 20,000 کو ٹچ کرنے ہی والے ہیں انشاءاللہ. تو بس آپ لوگوں نے اپنے کام ساتھ ساتھ رکھنے ہیں. کل میں انشاءاللہ ہوم ورک بھیج دوں گی تو آپ کا یہ والا ویک ہوتا ہے. اچھا میرے ذہن میں تھا شاید اگلا ویک چھٹی ہے، ابھی میں نے پلانر دیکھا ہے تو اگلا جو منڈے ٹیوزڈے وہ 2 اور 3 کو آ رہا ہے، تو وہ کلاس ہم لے سکتے ہیں کہ ویسے بھی ذی الحج میں قرآن پڑھنے کا تو اور زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ اس سے اگلی جو منڈے ہوگی نا اس دن زیادہ آپ کی مصروفیت زیادہ ہونی ہے. عید کے بعد ظاہر سم ٹائم کچھ باجی لوگ عید کی چھٹیاں ہوں گی کیونکہ ہم لوگ ادھر سعودیہ میں تو ایک دن پہلے ہوگی، مطلب نہیں، وہاں وہ پہ تو عرفہ کا دن بھی. عید تو جو ہے وہ 5 یا 6 کو بننی ہے نا، تو اس حساب سے تو 4 تک آپ فارغ ہو چکے ہوں گے. ہماری تو کلاس 2 اور 3 کو ہونی ہے، اور ویسے بھی اگر ایک آدھ کسی کی رہ بھی جائے گی جیسے جو لوگ نہیں، تو وہ لوگ ریکارڈنگ سن کے بھی تو گزارا کریں گے. لیکن اس سے اگلا ویک چھٹی زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر عید کے بعد سب لوگ کہیں نہ کہیں نکلے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں، تو وہ والا ویک چھٹی لینا زیادہ مزے کا ہے. اس لیے آپ کو یعنی کہ نیکسٹ نہیں بلکہ اس سے نیکسٹ ویک میں چھٹی ہوگی انشاءاللہ. تو ٹھیک ایک ہے ویک باجی. آپ کو آئے گی عید کی چھٹی انشاءاللہ. وہ میں پلانر آپ کو گروپ میں بھیجا تھا، آپ اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ. جی دیکھ. اور یہ جو یعنی جو نیکسٹ ویک 2 اور 3 ہے نا وہ کلاس ہوگی. اس سے اگلا جو آئے گا نا 2 کے بعد 9 اور 10 والا ویک وہ چھٹی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ٹھیک آپ ہے لوگ 1 باجی. منٹ کے لیے ذرا جائیے گا نہیں. میں نے آپ کو اس دفعہ جو ہوم ورک ہے نا اس کے اندر ایک سوال ایسا آنا ہے جو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو وہ میں ویسے اس کی ویڈیو بھی بھیج دوں گی گروپ میں، لیکن بہرحال ایک دفعہ میں آپ کو زبانی تھوڑا سمجھا دوں کہ وہ سوال کس طرح کرنا ہے. اس لیے آپ لوگ جائیں نہیں، میں ریکارڈنگ اس کی کر کے نا دعا تو پھر آپ کو ایک دفعہ اس کا دکھا دیتی ہوں بس. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.